या चाय वगैरह बना चुके थे। पश्तो से मिलते जुलते फ़ारसी लब लहजे से मैंने फ़ौरन पहचान लिया कि वो उस ईरानी स्नाइपर थे। दोनों का रुख दूसरी जानब था। इतने फासले से मुझे शिस्त लेने की भी ज़रूरत महसूस न हुई। नाइट विजन साइट उतारे बगैर मैंने पहली गोली फायर की। धमाके की आवाज़ सुनकर वो उछल पड़े थे, मगर इनकी किसी हिफाजती तदबीर से पहले मैंने दूसरी गोली भी फायर कर दी थी। गुड यार, अब हो कौन, सामने तो आओ। गोली की चोट खाते ही इनमें से एक मज़ाहिया अंदाज में बोला, मगर मैं इसके बात का जवाब दिए बगैर पीछे मुड़ा और तेज़ कदमों वहाँ से रुखसत हो गया था। मैं इनके साथ बातचीत करके कोई ख़तरा मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि गोली चलने के बाद अगर वहाँ मुझ करीब कोई दूसरी पार्टी मौजूद होती तो वो मुझे निशाना बना सकती थी। वो मुझे अंग्रेज़ी में मुखातिब हुआ था, इसलिए मुझे समझने में कोई मसला नहीं हुआ था। ठीक है ना, बताओ, इसी आदमी ने दोबारा आवाज़ दी। वैसे शुक्रिया, अब हम जाकर आराम कर सकेंगे। वापसी पर सरदार मुझे सोता हुआ मिला, और इसकी वजह यकीनन ये थी कि एक तो इसे मालूम था कि इसका साथी जाग रहा है, और दूसरा ये कि ये कोई असली जंग नहीं थी, वरना एक स्नाइपर इतनी बेफिक्री से नहीं सो सकता। सुबह के करीब एक बार फिर नीचे उतरा और नक्शा खोलकर टॉर्च की रोशनी में जंगल में मौजूद पानी का मुकाम तलाश करने लगा। टॉर्च की रोशनी को छुपाने के लिए मैंने एक चादर ओढ़ ली थी। दरमियानी सी झील इस जगह से 5 किलोमीटर के फासले पर थी। डिग्री फासला वगैरह नोट करने के बाद मैंने नक्शा लपेट कर पैक में डाला और मचान पर चढ़कर सरदार को जगाने लगा। खान साहब उठ जाओ। उठ गया यार, सर्दी सोने ही किधर दे रही है। सरदार जमाई लेते हुए उठ बैठा। वाकई सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। इसके बावजूद हमने गली सूटों के नीचे गर्म लिबास पहने हुए थे, फिर भी सर्दी की शिद्दत में कोई ख़ास कमी महसूस नहीं हो रही थी। मैंने कहा, हरकत करने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त यही है, मुझे बस 10 मिनट दरकार हैं तैयारी के लिए। सरदार ने कहा और मैंने इस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद हम मोहतात अंदाज में झील के जानिब रवाना थे। ऐसी हालत में बातचीत करना बिल्कुल मुनासिब नहीं होता, इस वजह से हम दोनों की ज़ुबान पर ताले लग गए थे। हम बवक़्त तमाम 3 किलोमीटर चले थे कि अचानक मेरे कानों में हल्की हल्की बातों की आवाज़ पड़ी। अपने कदम रोकते हुए मैंने तस्दीक करना चाही। सरदार ने सवालिया नज़रों से मुझे देखा, मगर फिर बातों की आवाज़ इसके कानों तक भी पहुंच गई थी। हम दोनों एकदम लेट गए। यहीं रुको, इसे कहकर मैं रेंगता हुआ एक दरख्त के तने की आड़ लेकर उठकर बैठ गया। अभी तक सूरज तुलू नहीं हुआ था कि मगर रोशनी फैल चुकी थी। वो दोनों हमसे 50 मीटर दूर थे। दोनों अपना सामान पैक कर रहे थे। यकीनन इन्होंने रात वहीं गुजारी थी। मैं बगैर वक्त ज़ाया किए 2 गोलियां फायर कर दी। दोनों बड़ी आसानी से निशाना बन गए थे। मैं झुककर भागता हुआ सरदार के करीब पहुंचा और हम आगे रवाना हो गए। झील के किनारे एक मुनासिब दरख्त पर मैंने मचान बनाई और वहीं बैठ गए। ड्यूटी का नंबर सरदार का था। हम बमुश्किल ऊपर पहुंचे ही थे कि जेनिफर का पैगाम आ गया। वो मेरी जगह के बारे पूछ रही थी। मैंने GPS पर देखकर अपनी जगह का 6 हिस्सा हवाला दे दिया। झट इसका अगला मैसेज पहुंचा, हम भी इसी जगह आ रहे हैं, पहुंचकर अपनी जगह के बारे बताती हूँ। ओके लिखकर मैंने आंखें बंद कर ली। यूँ भी सरदार निगरानी कर रहा था और फिर मुझे ऊँग आ रही थी कि मोबाइल फ़ोन पर पैगाम की हल्की सी घंटी बजी। शायद वो अपनी जगह के बारे में बता रही थी। एक बार तो मेरे जी में पैगाम को नज़रअंदाज करने का ख्याल आया, क्योंकि मैं उठकर भी वो पैगाम पढ़ सकता था, मगर फिर ना चाहते हुए भी पैगाम खोलकर पढ़ लिया। पैगाम पढ़ते ही मेरी गुदनुदगी गायब हो गई थी। जेनिफर ने लिखा था कि इसने श्रीकांत और राजपाल को हमारी तरफ जाते हुए देखा है। मैंने फ़ौरन लिखा, तो निशाना क्यों नहीं बनाया? इसका शोखी भरा पैगाम मौसूल हुआ। मैं ऐसी हालत में नहीं थी कि इन्हें निशाना बना सकती। मेरा मतलब है, जब तक मैं पतलून पहनती वो दरख्तों के झुंड में गायब हो गए थे। यूँ भी मैं अपना हथियार अपने साथी के पास छोड़ आई थी, और वो मुझसे 50-60 मीटर दूर था। किस जानिब से आ रहे हैं? इसने मुख्तसरन लिखा, शुमाल। ठीक है, शुक्रिया लिखकर मैं सरदार को मुखातिब हुआ। खान साहब ज़रा होशियार रहना। क्या हुआ? इसने बेताबी से पूछा। शायद हमारे पड़ोसी इसी जानिब आ रहे हैं। मैंने इसके कान में सरगोशी की और इस्बात में सर हिलाते हुए वो चारों तरफ देखने लगा, जबकि मैं दाएं जानिब मुतवज्जा रहा। इसके वही सिमत शुमाल भी थी। वो मुझे जल्द ही दिखाई दे गए थे। अगर जेनिफर इतला ना देती तो शायद वो छुपकर हमारी पोजीशन तक पहुंच जाते, मगर सवाल ये था कि इन्हें हमारी जगह के बारे में मालूम था या वो यूं ही एहतियात से हरकत कर रहे थे। मौखर ज़िक्र सोच भी सही लगी, क्योंकि हमारे छुपने की जगह के बारे सिर्फ जेनिफर जानती थी, और जेनिफर से ये वईद था कि वो ऐसा कुछ करती, बल्कि इसने तो मुझे इनके आने की इतला दी थी। सरदार, वो देखो। मैंने सरदार को इनकी जानिब मुतवज्जा किया। वो दोनों करीबन 300 मीटर दूर थे। अब मेरी बारी, सरदार ने शिस्त बांधते हुए कहा, जबकि मैं इनका दुरुस्त फासला और हल्की हल्की चलने वाली हवा की रफ्तार नाप कर सरदार को मदद देने लगा। स्नाइपर्स का जोड़ियों की शक्ल में हरकत करने का मकसद भी यही होता है कि दोनों में से एक आदमी
جبکہ دوسرا ہوا کی رفتار درست فاصلہ وغیرہ ناپتا ہے۔ 420 میٹر میں نے اسے فاصلے سے آگاہ کر کے ونڈ میٹر دیکھنے لگا۔ 2 کلومیٹر فی گھنٹہ میں نے اسے ہوا کی رفتار بھی بتا دی۔ ٹھیک ہے کہہ کر وہ شست باندھنے لگا۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا لی تھی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے ٹریگر دبا دیا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ جھک کر حرکت کرنے والا الٹ کر پیچھے جا گرا تھا۔ فائر کی آواز اور ہدف کے گرنے کے انداز کو دیکھتے ہی میرا دل کسی انجانے خطرے کے زیر اثر دھڑکنے لگا۔ رائفل ادھر دو۔ وہ دوبارہ شست باندھ رہا تھا کہ میں نے اس سے رائفل جھپٹ لی۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ اسے جواب دیے بغیر میں نے میگزین کیچ دبا کر میگزین کو رائفل سے علیحدہ کیا اور میرے بدترین اندیشے درست ثابت ہوئے۔ میں نے سر سراتے ہوئے لہجے میں کہا، سردار یہ ایمونیشن تو اصلی ہے۔ کیا؟ سردار کا رنگ اڑ گیا تھا۔ مگر میں نے تو پینٹ ایمونیشن ڈالا تھا۔ یہ رائفل بھی اصلی ہے، تم کل سے لیے پھر رہے ہو، کیا اتنا اندازہ نہیں ہو سکا تمہیں؟ ناگواری سے رائفل نیچے رکھتے ہوئے میں نے دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ اس کا ساتھی گھٹنوں کے بل اس کے ساتھ بیٹھا ہوا شاید اس کے زخم سے خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی وقت ہمارے پاس موجود 2 واکی ٹاکی پر ایک پیغام دہرایا گیا۔ مشق اختتام پذیر ہوئی۔ کوئی سنائپر اب گولی نہیں چلائے گا۔ میں دہرا رہا ہوں، کوئی سنائپر اب گولی نہیں چلائے گا۔ ایک سنائپر شدید زخمی ہو گیا ہے، تمام واپس کیمپ میں آ جائیں۔ یہ پیغام بار بار دہرایا جانے لگا۔ اچانک موبائل پر جنیفر کی کال آنے لگی۔ تمام احتیاط بالائے طاق رکھ کر میں نے کال ریسیو کی۔ جی کیا ہوا؟ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ پتہ نہیں، میں گڑبڑا گیا تھا۔ جی شاید تمہاری گولی سے انڈین سنائپر زخمی ہو گیا ہے۔ یوں کرو، واپس کیمپ لوٹ جاؤ اور زخمی سنائپر کے قریب نہ جانا۔ تمہیں دیکھ کر وہ جھگڑنا شروع کر دیں اور کسی کو بھی اصل بات کی ہوا نہ لگنے دینا۔ میں واپس آ کر تم سے بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ رابطہ منقطع کر کے میں ہکا بکا بیٹھا سردار کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ نیچے اترتے ہی میں نے رائفل سے زندہ گولیاں نکال کر نیچے پھینک دی اور میگزین میں پینٹ ایمونیشن بھر دیا۔ سردار کے حوالے اس کی رائفل کر کے ہم کیمپ کی جانب بڑھ گئے۔ خود پر قابو پاؤ۔ سردار کے چہرے پر سب پریشانی کے اثرات دیکھ کر میں نے اسے تسلی دی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ذیشان بھائی کہ میں نے میگزین میں پینٹ ایمونیشن لوڈ کیا تھا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے پاس ڈمی رائفل تھی۔ نہ جانے کب رائفل اور ایمونیشن بدلی ہوا۔ اچھا فی الحال خاموش رہو اور اس بارے کسی سے بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسے چپ کرا کر میں اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ مجھے سردار کی بے گناہی پر کوئی شبہ نہیں تھا، مگر صرف میرے کہنے سے کوئی اسے بے گناہ نہ مانتا۔ سب سے بڑھ کر ایک انڈین سنائپر اس کی گولی سے گھائل ہوا تھا۔ ہمیں چلتے ہوئے 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک ہیلی کاپٹر گڑ گڑاتا ہوا ہمارے سروں پر سے گزر گیا۔ یقیناً وہ زخمی کو اٹھانے جا رہا تھا۔ پھر ایک چکر فضا میں کاٹ کر ہیلی کاپٹر نیچے بیٹھنے لگا۔ ہمارے کیمپ تک پہنچنے سے پہلے ہیلی کاپٹر روانہ ہو گیا تھا۔ گھنٹے ڈیڑھ ہم اس جگہ پہنچ گئے تھے جہاں سے مشق کی شروعات ہوئی تھی۔ مشق سے باہر آنے والے سنائپرز واپس کیمپ پہنچ چکے تھے۔ ہم فلم ہال میں بیٹھ کر سنائپرز کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم سے پہلے بھی چند سنائپرز موجود تھے، وہ بھی مشق کے ایک دم ختم ہونے پر حیرانی کا اظہار کر رہے تھے۔ زخمی ہونے والے سنائپر کے متعلق بھی وہ قیافہ شناسی کر رہے تھے۔ لیزونا بھی وہاں موجود تھی۔ میں نے سردار کو آہستہ سے کہا، لیزونا کو بھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیزونا ہمیں دیکھتے ہی جلدی سے ہماری طرف بڑھی۔ شکر ہے تم لوگ ٹھیک ہو، ہم سے مصافحہ کرتے ہوئے وہ آہستہ سے بولی۔ ویسے پتہ چلا کون زخمی ہوا ہے؟ فکر نہ کرو، تھوڑی دیر تک پتہ چل جائے گا۔ میں نے جھوٹ بولنے کی بجائے بات کو گول مول کرنا مناسب سمجھا۔ اگلے 10-15 منٹ میں تمام پہنچ گئے تھے۔ انڈین سنائپرز کے ہمراہ مجموعی طور پر 12 جوڑیاں بقایا تھیں۔ اس کے علاوہ سارے سنائپرز مشق سے باہر ہو کر واپس کیمپ پہنچ گئے تھے۔ جینیفر نے آ کر تمام کو بتایا کہ انڈین سنائپر شریکانت شدید زخمی ہو کر ہاسپٹل پہنچ گیا ہے۔ شریکانت کے زخمی ہونے کی وجہ سے اس نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ تمام کو اکٹھا ہوتے ہی لگژری بس میں بیٹھے اور تمام روانہ ہو گئے۔ سردار کے چہرے پر ہویدار پریشانی بڑے اثرات کسی کو بھی حقیقت سے روشناس کرا سکتے تھے۔ میں نے دبے الفاظ میں اسے اپنی حالت پر قابو رکھنے کا مشورہ دینے لگا۔ کیمپ میں پہنچ کر ہم نے گلی سوٹ سے چھٹکارا حاصل کیا اور نہا کر سوٹ کپڑے پہن لیے۔ چائے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سردار کے غسل خانے سے نکلتے ہی میں نے پوچھا۔ میں بنا دیتا ہوں۔ وہ الیکٹرک کیتلی کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے پوچھا، ویسے تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ رائفل کون بدل کر سکتا ہے؟ کیا یہاں یہ گفتگو کرنا مناسب ہوگا؟ ہاں، میں اطمینان سے بولا، کیونکہ انتظامیہ اس بات سے بے خبر نہیں ہے کہ شریکانت کس کی گولی کا نشانہ بنا ہے۔ میرے خیال میں اسی کا کام ہے جو خود گولی کا نشانہ بنا ہے۔ سردار نے کمرے میں پڑے چھوٹے فریج سے ملک پیک کا ڈبہ نکال کر الیکٹرک میں دودھ ڈالنے لگا۔ میں نے نبی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی بھی ہمارا پیچھا کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ وہ ہمارا پیچھا کب کر رہے تھے؟ ملک پیک کا خالی ڈبی کوڑا کرکٹ میں ٹوکری میں اچھال کر وہ کیتلی میں چائے کی پتی ڈالنے لگا۔ اس کی بات میرے دل کو لگی۔ کہہ تو صحیح رہے ہو، انہیں کیا خبر کہ ہم کہاں چھپے ہیں؟
سردار کچھ کہنے لگا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جی آ جائیں، میں نے آواز دی اور دروازہ کھول کر ایک انجان آدمی اندر داخل ہوا۔ ذیشان کون ہے؟ وہ مستفسر ہوا۔ جی، میں نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ تمہیں کرنل یاد کر رہے ہیں؟ مجھے؟ کہاں ہے وہ؟ میں حیرانی سے کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، آئے میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ سردار نے مجھے جانے پر آمادہ دیکھ کر کہا، چائے تو پی لیتے؟ واپسی پر پی لوں گا، کہہ کر میں نے نووارد کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد میں کرنل کے سامنے تھا۔ اسے دیکھ کر حیرانی کے ساتھ میرا دل کی دھڑکن بھی بڑھ گئی تھی۔ کرنل اسکاٹ ڈیوڈ کا چہرہ میرے لیے نیا نہیں تھا۔ میں نے اٹینشن ہو کر اسے تعظیم دی اور اس کے اشارے پر اس کے سامنے رکھی ہوئی نشست سنبھال لی۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا۔ میں نے بھی اسے نظریں نہیں چرائی تھیں۔ تو کیا خیال ہے؟ اس نے بغیر کسی تمہید کے گفتگو شروع کر دی۔ میں نے بتا دیا تھا، تم جانتے ہو قتل کی سزا کیا ہے؟ تم دونوں کے ہاتھوں ایک انڈین فوجی قتل ہوا ہے۔ وہ ایسا غلطی سے نہیں ہوا۔ اور میں نے بے سختہ پوچھا، کیا وہ مر گیا؟ نہیں، فی الحال تو زندہ ہے، مگر مرنے میں کتنی ہی دیر لگتی ہے؟ یہ سراسر الزام ہے، ہمیں پھانسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس بات کا تو صرف تمہیں یا مجھے پتہ ہے نا، ورنہ بظاہر تو یہ قتل عمد ہے اور کیپٹن جینیفر بھی تم لوگوں کے ساتھ شامل ہے۔ اب یہ نہ پوچھنے بیٹھ جانا کہ کیپٹن جینیفر کا مجھے کیسے پتہ؟ میں نے تلخی سے کہا، ظاہر بات ہے وہ بھی اس سازش کا حصہ ہے۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، اس کے علم میں اصل بات نہیں ہے۔ ہم نے تو بس اسے کورس میں اچھی پوزیشن حاصل کرنے کا طریقہ بتایا تھا اور وہ بے خبری میں استعمال ہو گئی۔ اس کے بھیجے ہوئے آخری پیغام محفوظ ہیں جس میں اس نے تمہیں انڈین سنائپرز کے آنے کی اطلاع دی اور تمہارے ساتھی اس نے اسے اصل سنائپر رائفل کا استعمال کیا، ورنہ اس سے پہلے بھی تم نے کافی سنائپرز کو نشانہ بنایا تھا۔ تو پھر ان میں سے کسی پر اصل سنائپر رائفل کی گولی کیوں نہیں چلائی گئی؟ پہلے بھی سردار نے صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ اس بات کا یقین کیسے دلاؤ گے؟ کیا عدالت میں یہ بات ثابت کر سکو گے جبکہ کیمرے سے بننے والی فلمیں ہمارے پاس موجود ہیں؟ میں نے گہرا سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ در حقیقت ہمیں بڑی چابک دستی اور ہوشیاری سے پھنسا گیا تھا۔ ساری کارروائی بالکل بے داغ تھی۔ مجھے خاموش پا کر وہ دوبارہ بولا، گولی چلانے والا الیکٹرک چیئر پر بیٹھے گا، اس کا ساتھ دینے والا کم از کم 10 سال قید بامشقت پائے گا، اور قاتلوں کو معلومات دینے والی کیپٹن کا کورٹ مارشل ہوگا۔ یہ میں نے کم سے کم سزا تجویز کی ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ یہ ہوئی نا مردوں والی بات۔ کرنل اسکاٹ مسکرایا۔ یقین مانو اگر یہ کام تمہارے علاوہ کوئی اور کر سکتا تو ہم کبھی بھی تمہیں تکلیف نہ دیتے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پھر تو مجھے فخر کرنا چاہیے کہ میں بھی کچھ ایسا کر سکتا ہوں جو کوئی بھی امریکی نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت ہے، 1900 میٹر کے فاصلے سے آج تک کسی نے ہدف کو نشانہ نہیں بنایا۔ میں نے منہ بنایا۔ اس میں نشانہ بازی کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ تمہیں 1800 میٹر کے فاصلے سے ایک آدمی کو نشانہ بنانا ہے۔ اگر کسی کو قتل کرنا ہی مسئلے کا حل ہے تو مجھے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی ہر سزا منظور ہے، میں نے پرعزم لہجے میں کہا، چاہے کسی مسلم دشمن شخص کو بھی مارنے کا موقع ملے۔ کسی مسلم دشمن شخص کو امریکہ کیوں قتل کرائے گا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ البتہ تم ہر طرح سے اپنا اطمینان حاصل کر سکتے ہو۔ اس نے اپنے سامنے رکھی ایک ضخیم فائل اٹھا کر میری جانب بڑھائی۔ اس میں مطلوبہ شخص کے بارے میں کچھ معلومات تھی، کچھ اخباری تراشے بھی ہیں۔ تمہارے پاس دو دن ہیں، فائل تفصیل سے پڑھ لو، پرسوں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا۔ یہ گویا بات ختم ہونے کا اعلان تھا۔ ایک چھوٹی سی خلش ہے، پوچھو؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ سردار پہلے بھی تو اس رائفل سے فائر کر سکتا تھا۔ وہ ہنسا۔ 2-3 مرتبہ اس نے کوشش تو کی تھی، پھر کیا کیوں نہیں؟ مطلب جی بالکل، تم صحیح سمجھے۔ اس نے میری بات کاٹی۔ تمہارا ساتھی جب بھی فائر کرنے کی کوشش کرتا، ہم اس کے فائر سے پہلے مطلوبہ سنائپر کو نشانہ بنوا دیتے، اور اگر انڈین سنائپرز کو میں نشانہ بناتا پھر بظاہر تو ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ تمہارا پٹھان دوست مشق شروع ہونے سے پہلے ان سے جھگڑا کر چکا تھا، بلکہ انہیں دھمکی بھی دے چکا تھا۔ بس ضرورت اس بات کی تھی کہ تم لوگوں تک یہ خبر بروقت پہنچ جائے کہ تمہاری جانب آنے والے انڈین سنائپرز ہیں، اور یہ کام کیپٹن جینیفر نے بحسن خوبی انجام دیا، اور یہی وجہ تھی کہ تمہارے موبائلز کو ہم نے نظر انداز کیے رکھا۔ اور اب اگر میں اس کام کے لیے راضی ہو جاتا ہوں تو پھر یہ کیس کس طرح حل ہوگا؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں، شریکانت کی جان بچ گئی ہے۔ گولی چلانے کی ذمہ داری سارجنٹ ریگن واچ قبول کر لے گا۔ اوکے، میں نے جانے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ غالباً یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی کہ یہ بات تمہارے تک رہنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ تم اپنے ساتھی سے سردار کے ساتھ مشورہ کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے سر کے اشارے سے مجھے جانے کا اشارہ کیا اور میں وہاں سے باہر نکل آیا۔
اس کا نام برین ویلز تھا۔ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے علاوہ وہ سول حلقوں میں بھی کافی اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اس کی مسلم دشمنی واقعی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ مسلمانوں کے خلاف چلنے والی ہر تحریک میں وہ پیش ہوتا۔ فائل میں لگے اخباری تراشوں میں اس کے بیانات بڑھ کر اس کی مسلم دشمنی مجھ پر روشن کی طرح واضح ہو چکی تھی۔ اب امریکن حکومت یا کرنل اسکاٹ ڈیوڈ اسے کیوں مروانا چاہتے تھے، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کافی غور و فکر کے بعد میں نے سردار کو بھی ساری بات تفصیل سے بتلا دی۔ اس وقت ہم باہر لان میں بیٹھے تھے۔ تو کل اس لیے تمہیں بلایا گیا تھا، اس نے پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ بالکل، اس میں بھی ان کی کوئی چال نہ ہو۔ آج کل یوں بھی نامحال مسلمانوں کو رقم دے کر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث کیا جاتا ہے اور پھر اسی کو آڑ بنا کر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں نے کافی سوچا ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں ہم سے یہ کام لے کر ہمیں پھنسایا نہیں جا سکتا، کیونکہ نہ تو ہمارا امریکہ میں کسی ایسی مسلمان تنظیم سے رابطہ ثابت ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایک ٹریننگ کرنے والے سپاہی کے پاس ہیوی سنائپر جیسے ہتھیار کی موجودگی کا کوئی جواز بنتا ہے۔ ایسا ہونے میں سراسر ان کی اپنی ہی نااہلی ثابت ہوگی، اور پھر میں یوں بھی اس کام کے لیے تمہارے علاوہ کسی دوسرے کو مددگار کے طور پر ساتھ لے جانے کی کوشش کروں گا کہ وہ یہ کام خود کیوں نہیں کرتے۔ اس بارے کرنل اسکاٹ کا کہنا تھا کہ وہ 1800 میٹر دور سے ہدف کو نشانہ بنوانا چاہتے ہیں اور میرے علاوہ کوئی بھی اس فاصلے سے فائر کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ قارئین NCO 20mm جائنٹ سنائپر کی معلومات کے لیے لکھتا چلوں کہ اب بھی ایجاد ہو گئی ہے جس کی کارگر رینج 3500 میٹر ہے، لیکن البتہ کچھ ہتھیار شناس رائفل اسے صرف اینٹی میٹیریل رائفل ہی کہتے ہیں۔ بظاہر تو اس کی بات بالکل ٹھیک ہے، سردار نے ایک خیال ظاہر کیا۔ میں نے پوچھا تو پھر کیا کروں؟ آمادگی ظاہر کر دوں؟ اگر لیزونا سے مشورہ کر لیں تو وہ بھی انٹیلیجنس سے متعلق ہے، اس سے معاملے میں بہتر رائے دے سکے گی۔ سردار کا مشورہ کافی بہتر تھا۔ کیا لیزونا کو رازدار بنانا ٹھیک ہوگا؟ کہیں وہ راز فاش نہ کر دے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے لیزونا قابل اعتبار لڑکی ہے، وہ یقیناً ہمیں دھوکہ نہیں دے گی، بلکہ یاد کرو تو تمہیں جینیفر سے محتاط رہنے کا مشورہ اسی نے دیا تھا۔ ٹھیک ہے، رات کو ڈنر کے بعد تم اس کے کمرے میں چلے جانا، وہاں کافی وغیرہ پی کر تھوڑی دیر گپ شپ کرنا اور پھر ہوا خوری کے بہانے اسے یہاں لے آنا، لیکن یاد رہے کسی بھی قسم کے نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ نقصان؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ ہاں، نقصان، کیونکہ یقیناً ہمارے کار فرماؤں کو لیزونا کا اس راز سے واقف ہونا پسند نہیں آئے گا۔ رہنے دو پھر، سردار دو ٹوک لہجے میں بولا۔ بڑی فکر ہے خان صاحب۔ نہیں یار، کسی بے گناہ کو خواہ مخواہ اپنے مسائل کا شریک کار بنانا کہاں کی عقل مندی ہے، اس نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ درست کہا۔ یوں بھی کرنل اسکاٹ نے مجھے کسی بھی آدمی کو یہ بات بتانے سے منع کر دیا تھا۔ میں فوراً اس کے ساتھ متفق ہو گیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر سردار لیزونا کے ساتھ کافی پینے چلا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے بھی دعوت دی، مگر میں نے لیزونا کے ساتھ جانا مناسب نہ سمجھا۔ میری وجہ سے لیزونا پر شک کیا جا سکتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر برین ویلز کی فائل کا مطالعہ کرنے لگا۔ مجھے پڑھتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹا کر جینیفر اندر داخل ہوئی۔ مشق سے واپسی کے بعد وہ پہلی بار میرے پاس آئی تھی۔ کیا حال ہے زی؟ وہ بے تکلفی سے میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ بہتر ہے، مختصراً کہہ کر میں مطالعے کی طرف متوجہ رہا۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ میرے موڈ کو صرف کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ سے فائل لینے کی کوشش کی۔ میں فائل بند کر کے تکیے کے نیچے رکھتا ہوا بولا، کسی کے ذاتی کاغذات کو دیکھنے کی کوشش کرنا میرا خیال ہے مثبت فعل نہیں ہے۔ تمہارا موڈ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ تم نہیں جانتی؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے تلخی سے کہا، جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے زی، بخدا مجھے علم نہیں ہے تم کیوں خفا ہو۔ اچھا چلو یہ بتا دو کہ شریکانت کو موبائل فون کس نے لے کر دیا تھا؟ میں نے ایک اندازے کے تحت پوچھا، کیونکہ جس طرح جینیفر کو مجھے انڈین سنائپرز کی آمد سے مطلع کرنے کے لیے کسی کے رابطے کی ضرورت تھی، بینیا اسے شریکانت پارٹی کو میری جگہ کے بارے میں بتانے کے لیے بھی ان سے رابطے کی ضرورت ہوتی۔ اس کے علاوہ تو کوئی ایسی صورت نہیں تھی جس سے انڈین سنائپرز کو میری جانب بھیجا جا سکتا۔ کہ کون سا موبائل؟ اس کی آواز میں شامل لرزش مجھے یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ میرا تیر نشانے پر لگا تھا۔ اب کہہ دو یہ بھی جھوٹ ہے کہ شریکانت کے حوالے بھی تم نے موبائل کیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اسے بھی تو میں نے اس لیے لے کر دیا تھا تاکہ میں اس کی گولی کا نشانہ بننے سے بچ جاؤں۔ اصل میں چاہتی تھی کہ تم لوگوں میں آپس میں لڑتے رہو گے اور میں بس کرو جانی، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ جھوٹ بولنے کے لیے لہجے میں اعتماد کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ میں مجبور تھی۔ مجھے بس یہ افسوس ہے کہ تم نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے دوستی اور محبت کو ہتھیار بنایا۔ جی، میں تم سے سچ مجھ محبت
برائے مہربانی میں مزید کچھ نہیں سننا چاہتا، تم تشریف لے جا سکتی ہو۔ میں نے ایک بار پھر اس کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی۔ اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں تھا، سمجھے تم؟ وہ بھی ایک دم غصے میں آ گئی تھی۔ گولی کا نشانہ انڈین سنائپرز میں بننا تھا، تم نے نہیں، اور جس کام کے لیے تمہیں مجبور کیا جا رہا ہے اس میں بھی تمہارا کوئی نقصان نہیں، بلکہ ایک طرح سے تمہارا فائدہ ہے۔ تمہیں ایک مسلمان دشمن شخص کو ختم کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ کیا مجھے اعتماد میں نہیں لیا جا سکتا تھا؟ کوشش تو کی تھی جی، تم مانے ہی نہیں۔ فارم والے قصے کو چھوڑو، میرا اشارہ مشق والے واقعے کی طرف ہے، اس نے افسردہ لہجے میں کہا۔ میں نہیں بتا سکتی تھی، اگر بتا دیتی تو میرا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا، تو پھر محبت کا دعویٰ کس لیے؟ ٹھیک ہے، میں نہیں دعویٰ کرتی، میں تمہاری دشمن ہوں، مجھے تم سے نفرت ہے، مجھے تم ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ آپ خوش؟ وہ گلگیر لہجے میں کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں کے کٹورے پانی سے لبریز ہو گئے تھے، مگر اس سے پہلے کہ آنسو باہر آتے وہ رخ موڑ کر چل دی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دروازے کے سامنے وہ ایک لمحے کے لیے رکی، اپنے ہاتھوں کی پشت سے آنکھوں کو ملا اور باہر نکل گئی۔ میں آنکھیں بند کر کے موجودہ صورتحال پر غور کرنے لگا۔ میں انکار کرنے کی حالت میں نہیں تھا، اس سے جہاں ہم دونوں کی سزا کے حقدار ٹھہرتے وہیں ہمارے ملک کی بھی بدنامی ہوتی۔ ہم دونوں بری طرح پھنس گئے تھے۔ کرنل اسکاٹ کے لیے شریکانت کو ٹھکانے لگانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور اس کی موت کا الزام لامحالہ ہم دونوں کے سر ہوتا کہ ہمارے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود تھے۔ برین ویلز کو وہ جس وجہ سے بھی مروا رہے تھے، یہ میرا درد سر نہیں تھا، مگر برین ویلز کی مسلم دشمنی میں شبے کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ کرنل اسکاٹ نے میرے حوالے جو فائل کی تھی اس میں زیادہ تر حوالے مختلف اخبارات میں شائع ہونے والے برین ویلز کے بیانات پر مشتمل تھے، اور ایک مسلم دشمن یہودی کو اپنی جان بچانے کے لیے کیفر کردار تک پہنچانے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ اگلے دن میں کرنل اسکاٹ کے سامنے بیٹھا اسے اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ گڈ، مجھے تم سے اسی فیصلے کی توقع تھی۔ میرا اس بات سنتے ہی کرنل اسکاٹ خوش دلی سے مسکرایا۔ مجبوری ہے، میں پھیکی مسکراہٹ سے بولا۔ اچھا، میں فالتو باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اصل مدعا پر آتا ہوں۔ تمہارے پاس قریباً ایک ہفتہ کا وقت ہے، اس دوران تم روزانہ فائرنگ رینج پر جا کر مشق کر لیا کرو۔ اس ضمن میں ایک نئی ہیوی سنائپر رائفل تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ میں نے کہا، وہ پہلے والی ٹھیک ہے نا؟ نہیں، ہم وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ فائر کے بعد رائفل وہیں پر چھوڑنی پڑے گی، اور اس رائفل پر آرمی کا نمبر کھدا ہوا ہے۔ تفتیش کا رخ فوراً ہماری جانب مڑ جائے گا اور ہمیں جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ہم تمہیں نئی سنائپر رائفل دیں گے۔ یقیناً ایک ہفتے میں نئی رائفل کو اپنی موافق کرنا تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ ویسے میری فائرنگ مشق پر دوسرے ممالک کے سنائپرز کو کوئی شک یا حیرانی وغیرہ تو نہیں ہوگا؟ تم یہاں سے جنیپر کے ساتھ سیر سپاٹے کے بہانے نکلو گے، کسی کو کیا معلوم کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اگلے دن کرنل اسکاٹ کے سامنے بیٹھا اسے اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ گڈ، مجھے تم سے اسی فیصلے کی توقع تھی۔ میرا اس بات سنتے ہی کرنل اسکاٹ خوش دلی سے مسکرایا۔ مجبوری ہے، میں پھیکی مسکراہٹ سے بولا۔ اچھا، میں فالتو باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اصل مدعے پر آتا ہوں۔ تمہارے پاس قریباً ایک ہفتے کا وقت ہے، اس دوران تم روزانہ فائرنگ رینج پر جا کر مشق کر لیا کرو۔ اس ضمن میں ایک نئی ہیوی سنائپر رائفل تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ میں نے کہا، وہ پہلے والی ٹھیک ہے نا؟ نہیں، ہم وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ فائر کے بعد رائفل وہیں پر چھوڑنا پڑے گی، اور اس رائفل پر آرمی کا نمبر کھدا ہوا ہے۔ تفتیش کا رخ فوراً ہماری جانب مڑ جائے گا اور ہمیں جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ہم تمہیں بالکل نئی رائفل دیں گے۔ یقیناً ایک ہفتے میں نئی رائفل کو اپنے موافق کرنا تمہارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔ ویسے میری فائرنگ مشق پر دوسرے ممالک کے سنائپرز کو کوئی حیرانی یا شک وغیرہ تو نہیں ہوگا؟ تم یہاں سے جنیفر کے ساتھ سیر سپاٹے کے بہانے نکلو گے، کسی کو کیا معلوم کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ ویسے مجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ ایک آدمی کو مروانے کے لیے تم اتنے پاپڑ بیل رہے ہو، حالانکہ تم لوگ پورے کے پورے شہر صفحہ ہستی سے مٹا کر بھی انسانیت کے خادم ہی رہتے ہو، اور تم لوگ بس کرتے رہنا۔ اس نے کہا لگایا۔ بہرحال تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ برین ویلز کوئی عام آدمی نہیں، ایک امریکن شہری ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اثر و رسوخ والا اور پہنچا ہوا شخص ہے۔ وہ جس گاڑی میں سفر کرتا ہے وہ کئی کلو گرام بارود کا دھماکہ برداشت کرنے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے گرد ہر وقت درجن بھر اعلیٰ تربیت یافتہ کمانڈوز کا گھیرا ہوتا ہے۔ بلٹ پروف جیکٹ وہ صرف سوتے وقت ہی اتارتا ہے، پانی کا ایک گلاس بھی بغیر طبی معائنے کے اسے پیش نہیں کیا جاتا۔
ایک 80 منزلہ عمارت کے آخری منزل میں اس کی رہائش ہے، جس کی ساری کھڑکیوں میں بلٹ پروف شیشے لگے ہوئے ہیں۔ اس عمارت کی نچلی منازل میں حساس سرکاری دفاتر ہیں، اس لیے وہاں کسی غیر متعلقہ شخص کا گزر ناممکن ہی بات ہے، اور بالفرض کوئی اندر گھسنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو برین ویلز کی رہائش گاہ تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہاں صرف اس کے محافظوں ہی کا داخلہ ممکن ہے۔ کوئی اس کے محافظوں کا روپ دھار کے بھی اندر جانا نہیں جا سکتا کہ داخلے کے وقت کمپیوٹر انگلیوں کے نشان، آنکھ کی پتلی کا معائنہ اور آواز کو پہچان کر ہی داخلے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر گویا ہوا، یقیناً یہ سرسری معلومات ہی تمہیں بتانے کے لیے کافی ہوگی کہ برین ویلز کو ختم کرنا کتنا مشکل ہے، اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے ختم کرنے کے ساتھ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ہم پر شک کر سکے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب تم ہماری مدد کرو گے۔ میں نے پوچھا، اور میں اسے کہاں سے نشانہ بناؤں گا؟ وقت آنے پر یہ بھی بتا دوں گا، فی الحال تم اپنی مشق پر توجہ دو۔ اس دوران تمام ممالک کے سنائپرز یہیں رہیں گے؟ ہاں، کیونکہ اکیلے تمہیں روکنے میں انہیں پتہ چل جائے گا کہ شریکانت کے زخمی ہونے میں تمہارا ہاتھ ہے، جبکہ تحقیقات کے بہانے سب کو روکنے پر کسی کو شک نہیں ہوگا۔ آخری بات، کیا میرے ساتھ جینیفر کا ہونا لازمی ہے؟ ایک تو اسے یہ سب کچھ معلوم ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ آدمیوں تک یہ بات پہنچے۔ دوسرا، اس کی اپنی یہ خواہش ہے۔ اس کے ساتھ وہ امریکن شہری ہے، جہاں پر کارروائی ہونا ہے اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ خود بھی ایک بہت اچھی سنائپر بھی ہے۔ مجھے اجازت دیں۔ میں کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا، اس کام کو ہلکا نہ سمجھنا۔ تمہاری ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزید چوکنا ہو جائے گا اور یہ مشکل کام ناممکن میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب حامی بھر لی ہے تو دھوکہ نہیں دوں گا، البتہ 100% کامیابی کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے متفق ہونے کے انداز میں سر ہلایا اور میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ میں بمشکل اپنے کمرے میں داخل ہو پایا تھا کہ جینیفر آدم کی۔ اس کے چہرے پر کل والی گفتگو کے آثار اب تک معدوم نہیں ہوئے تھے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی، سر اسکاٹ کہہ رہے ہیں ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں تیار ہوں، اس نے کہا، اور ہم کمرے سے باہر نکل آئے۔ سردار غائب تھا اور میرے اندازے کے مطابق اسے لیزونا کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اسے میں نے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ لیزونا کو اس بات کے بارے میں کچھ نہ بتائے۔ یوں بھی وہ کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں تھا تاکہ اپنے فائدے اور نقصان کی بابت نہ جان سکتا۔ میں جینیفر کی مائیت میں چلتا ہوا اس کی کار تک پہنچا۔ اس کے پاس سرخ رنگ کی خوبصورت BMW تھی۔ فائرنگ رینج تک ہم بغیر کسی گفتگو کیے پہنچے تھے۔ شناخت کے مراحل سے گزر کر ہم فائرنگ اڈے پر پہنچ گئے۔ وہاں مجھے وہیں رکنے کا کہہ کر وہ وہاں پر بنی ایک 2 منزلہ عمارت کی طرف بڑھ گئی، کے ہمراہ واپس لوٹی، جس نے ہیوی سنائپر رینج ماسٹر کا باکس اٹھایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک نوجوان کے ہمراہ واپس لوٹی، جس نے ہیوی سنائپر رینج ماسٹر کا باکس اٹھایا ہوا تھا۔ خود جینیفر کے پاس ہیوی سنائپر کا چھوٹا ایمونیشن باکس بھی تھا، جس میں اس رائفل کی 100 گولیاں پیک ہوتی ہیں۔ باکس وہیں رکھ کر وہ واپس لوٹ گیا۔ میں نے باکس کھول کر رائفل باہر نکال لی، ٹیلیسکوپ سائٹ اس پر فٹ کی۔ اس دوران جینیفر نے ایمونیشن نکال کر میگزین میں بھرنا شروع کر دیا تھا۔ تیار ہو کر میں نے ہدف کو 200 میٹر کے فاصلے پر سیٹ کیا اور رائفل کی زیروئنگ دیکھنے لگا۔ 5 گولیاں فائر کرنے کے بعد میں نے لیپ پول ٹیلیسکوپ سائٹ مناسب تبدیلی کی اور پھر ہدف کو 500 میٹر کے فاصلے سے فائر کرنے لگا۔ اگلی مرتبہ میں نے 1000 میٹر سے فاصلے سے فائر کیا اور پھر 1000 سے ایک دم میں نے ہدف کو 1800 میٹر کے فاصلے پر دھکیل دیا۔ ہوا بالکل موافق تھی۔ جینیفر خاموشی سے خالی میگزینیں بھرتی رہی اور میں میگزینیں ہدف پر خالی کرتا رہا۔ باکس میں موجود تمام گولیاں ختم کرنے کے بعد ہم واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کار میں بیٹھتے وقت وہ سرسری لہجے میں بولی، تم واقعی بہت اچھے نشانے باز ہو۔ میں نے تجزیہ لہجے میں جواب دیا، ہاں، اور یہ صلاحیت مجھے اس مقام پر لے آئی ہے۔ میرا جواب ایسا نہیں تھا کہ وہ مزید کچھ بول پاتی۔ اگلے 5 دن میں اور جینیفر مسلسل فائرنگ رینج پر جاتے رہے۔ میں روزانہ 50 گولیاں 1800 اور 50 گولیاں 1900 میٹر کے فاصلے سے ہدف پر فائر کرتا۔ اس دوران کبھی تیز ہوا چل رہی ہوتی، کبھی درمیانی، کبھی تیز دھوپ، کبھی معتدل اور کبھی سپہر کے بعد کا وقت ہوتا۔ ہر قسم کے حالات میں فائر کرنے سے اس فاصلے پر میرا نشانہ مزید پختہ ہو گیا تھا۔ اتوار کے دن مجھے ایک مرتبہ پھر کرنل اسکاٹ کے سامنے پیش ہونا پڑا۔ جینیفر بھی میرے ہمراہ تھی۔ وہ بھی اکیلا نہیں تھا۔ فارم ہاؤس والی کرنل جولی روزویلٹ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد وہ براہ راست مقصد پر آ گیا۔ آج شام کو تم لوگوں نے نیو یارک
روانہ ہونا ہے۔ سنائپر رائفل پہلے ہی سے وہاں بھجوا دی گئی ہے۔ تم لوگوں نے جس ہوٹل میں ٹھہرنا ہے اس کے بارے جینیفر کو سب کچھ معلوم ہے۔ وہاں تم لوگوں کے چہرے بدل دیے جائیں گے اور نئی شناخت کے کاغذات تمہارے حوالے کر دیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ کرنل جولی روزویلٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ خاموش بیٹھی جولی روزویلٹ نے ٹیبل سے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر دیوار پر لگی بڑی سائز کی LED آن کی اور اپنے سامنے موجود لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ LED اسکرین روشن ہوئی اور پس منظر میں ایک خوبصورت عمارت نظر آنے لگی۔ جولی روز کے لب واہ ہوئے۔ سوموار کو دن 10-12 بجے ہدف نے یہاں ایک میٹنگ میں شمولیت کرنا ہے۔ اس کا دورانیہ 1 گھنٹہ ہے۔ اس کے بعد وہ اسی عمارت کے لان میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرے گا۔ اس نے 10 منٹ کی مختصر سی تقریر کرنی ہے اور اس کے بعد صحافیوں کے مختصر سے سوالات و جوابات کا ایک سیشن ہوگا۔ اس کا دورانیہ بھی 10 سے 15 منٹ پر مشتمل ہوگا۔ صحافیوں سے گفتگو ختم کر کے وہ اسی جگہ واپس آئے گا۔ جولی نے کرسل سے ترتیب سے لگی کرسیوں کی نشاندہی کی۔ اس کرسی پر میں نے اس سے کاغذات سائن کروانے ہیں اور اس میں بمشکل 50 سیکنڈ سے 1 منٹ کا وقت لگ سکتا ہے۔ اسی دوران اسے نشانہ بنایا جا سکے گا۔ اس عمارت کے گرد 1300 سے 1400 میٹر کے دائرے میں جتنی بھی بلند عمارتیں ہیں جن کی چھت سے اس جگہ کو دیکھا جا سکے، ان پر پولیس، CIA اور FBI کے اہلکار تعینات ہوں گے۔ البتہ اس سے زیادہ فاصلے والی عمارتوں کو ہم نے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا ہے اور اس میں ایک ہوٹل کی عمارت ہے۔ جولی نے ایک بلند ہوٹل کی تصویر پر کرسر کو روکا۔ یہ 4 سیزن ہوٹل ہے۔ اس کی بلندی تقریباً 200 میٹر ہے اور یہ 52 منزلہ عمارت ہے۔ اس کی چھت سے اس کرسی تک کا ہوائی فاصلہ قریباً 1885 میٹر بنتا ہے۔ 50ویں منزل پر تم دونوں کے لیے کمرہ بک کیا جا چکا ہے۔ وہاں سنائپر رائفل بھی پہنچا دی گئی ہے۔ کمرے سے رائفل چھت پر لے جانا اور کامیاب فائر کے بعد خود کو سرکاری اہلکاروں سے محفوظ رکھنا تمہاری اپنی ذمہ داری ہوگی۔ میں نے طنزیہ انداز میں پوچھا، مطلب اگر ہم ان کے ہتھے چڑھ گئے تو تم ہم سے لا تعلقی ظاہر کرو گے؟ نہیں، میں نے ایک امتحانی بات کی ہے، ویسے ایسا موقع نہیں آئے گا۔ اس ہوٹل میں قریباً 450 کمرے ہیں اور تمام کمروں کی چھان بین کر کے کسی اہلکار کا تم تک پہنچنا آسان کام نہیں ہوگا، مگر احتیاط تو لازمی ہے نا؟ تم جانتی ہو کہ میرے لیے یہ کام بالکل انجان ہے۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا، کیپٹن کی موجودگی میں تمہارا یہ گلہ بیجا ہے اور یہ بھی تمہارا کہنا مناسب نہیں کہ یہ علاقہ تمہارے لیے انجان ہے، کیونکہ کیپٹن جینیفر بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ کاغذات دستخط کراتے وقت تمہارا اس سے فاصلہ کتنا ہوگا؟ وہ اسی کرسی پر بیٹھا ہوگا اور اس کے بائیں طرف والی کرسی پر میں بیٹھی ہوں گی۔ اس نے 2 اکٹھی پڑی کرسیوں کی نشاندہی کی۔ میں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، مناسب ہوگا کہ تم بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کر اس سے دستخط لینا اور بلٹ پروف جیکٹ ضرور پہننا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ٹانگ میں لگنے والی گولی سے موت واقع نہیں ہوتی۔ مگر مجھے تو بتایا گیا ہے کہ تم بے مثال نشانہ باز ہو۔ میڈم، 1900 میٹر کے فاصلے سے ایک آدمی کے سر کو نشانہ بنانا ہے اور موسم کا کوئی پتہ نہیں کہ کیسا ہو۔ سب سے بڑا خطرہ ہوا کا ہوتا ہے۔ گولی کو آسانی سے دائیں بائیں لے جا سکتی ہے۔ جب وہ روسٹرم سے چل کر اسی کرسی تک آئے گا تو کیا اس وقت اسے نشانہ بنانا ممکن نہیں ہے؟ حرکتی ہدف کو اتنے فاصلے سے نشانہ بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی کہ کھڑے ہو کر اس سے دستخط لوں، لیکن اگر اس نے مجھے بیٹھنے کا کہا تو یقیناً میں انکار نہیں کر سکوں گی۔ یہ کاغذ تمہارے بجائے کوئی اور دستخط کرانے نہیں آ سکتا کیا؟ نہیں، اور اگر آ سکتا تب بھی میں خود ہی آتی، کہ دوسری صورت میں شک کی زد میں آ سکتی تھی۔ تیز ہوا کے چلنے کی صورت میں کیا میں گولی نہ چلانے کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ جولی روزویلٹ نے سوالیہ نظروں سے کرنل اسکاٹ کی طرف دیکھا۔ نہیں، کرنل اسکاٹ نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ موقع بہت عرصے بعد ہاتھ آیا ہے اور ہم تم لوگوں کو مزید یہاں روک بھی تو نہیں سکتے نا؟ ٹھیک ہے، لیکن کوشش کرنا میڈم۔ ہوا اگر ہدف سے تمہاری طرف چل رہی ہو تو پھر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہونے کو ترجیح دینا۔ کوئی اور سوال؟ کرنل جولی روزویلٹ نے میری بات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ شکریہ میڈم، میں نے کہا، جبکہ جینیفر نے نفی میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہے۔ یہ ساری تفصیلات ایک بار پھر اس پریزنٹیشن میں دیکھ لو۔ 2 گھنٹے بعد تمہیں یہاں سے روانہ ہونا ہوگا۔ یہ کہہ کر کرنل اسکاٹ کھڑا ہو گیا۔ کرنل جولی روزویلٹ نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ ہم دونوں نے بھی اٹھ کر انہیں تعظیم دی۔ وہ لیپ ٹاپ کو آن چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد جینیفر مجھے اس جگہ اور ارد گرد کی عمارتوں سے واقفیت دلانے لگی تھی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے کرنل اسکاٹ کی بات بالکل صحیح لگنے لگی تھی کہ اس مشن میں جینیفر سے اچھا ساتھی مجھے نہیں مل سکتا۔
تمام پہلوؤں کا ایک بار پھر جائزہ لینے کے بعد ہم دونوں جانے کے لیے تیار تھے۔ میں نے کہا میرا خیال ہے کہ میں ایک بار اپنے ساتھی سے مل لوں۔ ٹھیک ہے تم ہو آؤ۔ جینیفر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ سردار ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی شکوہ کو نہ ہوا۔ آج کل نظر ہی نہیں آتے ذیشان بھائی، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہاری نظر لیزونا پر سے ہٹے تو ہی ہم نظر آئیں نا خان صاحب۔ کہہ سکتے ہو بھائی، اس نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا میں تمہیں الوداع کہنے آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ میں اور جینیفر بس کچھ دیر میں نیو یارک روانہ ہو جائیں گے۔ مجھے بھی ساتھ لے چلتے، ہم کوئی سیر سپاٹے کے لیے نہیں جا رہے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، وہ پرخلوص لہجے میں بولا۔ بس یار دعا کرنا۔ میں نے اس سے الوداعی معانقہ کیا اور واپس مڑ گیا۔ جینیفر کی خوبصورت BMW کار میں بیٹھ کر ہم نیو جرسی سے نیو یارک روانہ ہو گئے۔ 2.25 گھنٹے میں ہم نیو یارک پہنچ گئے تھے۔ نومیڈ ہوٹل میں ہمارے لیے ایک کمرہ اصل ناموں سے بک ہوا تھا۔ وہاں ہمارا حلیہ بدلنے کے لیے میک اپ کا ایک ماہر بھی موجود تھا۔ ہم نے اپنا حلیہ بدلی کیا اور وہاں سے باہر آ گئے۔ جینیفر ایک نیگرو لڑکی کے روپ میں تھی۔ اس کے چہرے، گردن اور ہاتھوں پر مخصوص کالے رنگ کی باریک جھلی ایسے چپکا دی گئی تھی کہ جیسے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ وہی سرخ و سفید جینیفر ہے۔ اس نے جینز کے ساتھ مکمل بازوؤں والی قمیض پہنی تھی، یوں باقی جسم لباس میں چھپ گیا تھا۔ اس نے سر پر گھنگریالے بالوں والی وگ پہن لی تھی۔ میں خود اس وقت ایک گھوڑے کے بہروپ میں مستور تھا۔ چونکہ انگلش پر دسترس رکھنے کے باوجود میرا لہجہ امریکنوں سے یکسر مختلف تھا، اس لیے جینیفر نے مجھے زیادہ بات چیت کرنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ البتہ روزمرہ کے چند فقرے میں نے امریکنوں کے انداز میں کہنا رٹ لیے تھے۔ نومیڈ ہوٹل سے فور سیزن ہوٹل تک اتنا زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ ہم ٹیکسی میں بیٹھ کر فور سیزن ہوٹل کی جانب روانہ ہو گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، رش کافی زیادہ تھا۔ یوں بھی نیو یارک دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ 15-20 منٹ میں ہم فور سیزن ہوٹل کی بلند و بالا عمارت کے جینیفر نیچے اتر آئی اور اس نے کرایہ ادا کیا اور ہم اندر کی طرف بڑھ گئے۔ استقبالیے پر بیٹھی لڑکی کو جینیفر خود مخاطب ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم لفٹ کے ذریعے بلند ہو رہے تھے۔ کمرہ نہایت شاندار، صاف ستھرا اور ہوادار تھا۔ دروازہ اندر سے لاک کر کے ہم نے بیڈ کے نیچے سے پیک شدہ ہیوی سنائپر نکالی۔ اس کے ساتھ ایک بیگ میں سنائپنگ سے متعلقہ سامان یعنی دوربین، لیزر رینج فائنڈر، وینڈ میٹر وغیرہ بھی موجود تھے۔ سامان واپس رکھ کر ہم سیڑھیوں کے ذریعے چھت پر پہنچے۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ نیچے جھانکنے پر روشنیوں کا سیلاب نظر آ رہا تھا، لیکن کتنی زیادہ بھی روشنی کیوں نہ ہوتی، ادب کا تفصیلی جائزہ لینا ممکن نہیں تھا۔ البتہ اگلے دن کے لیے ہم نے اپنے بیٹھنے کی جگہ کا چناؤ کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر چھت پر گزار کر ہم نیچے اتر آئے۔ کھانا ہم نے روم سروس کے ذریعے کمرے ہی میں منگوا لیا تھا۔ چونکہ ہوٹل میں مسلمانوں کے لیے حلال کھانا دستیاب تھا، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ کھانا کھا کر ہم نے تھوڑی دیر کل کی کارروائی پر بات چیت کی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ مجھے اس کی عادت کا پتہ تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ بستر پر لیٹنے سے گریز کیا تھا۔ مجھے صوفے پر لیٹتا دیکھ کر وہ بس مجھے گھور کر رہ گئی تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر ہم سیڑھیوں کے ذریعے چھت پر پہنچے اور وہاں ہیوی سنائپر رائفل اور دوسرا سامان چھپا کر رکھ دیا۔ پھر نیچے آ کر ناشتہ کرنے لگے۔ کافی کا سپ لیتے ہوئے وہ سرسری لہجے میں بولی، مشن کی تکمیل کے بعد ہم نے فوراً یہ ہوٹل چھوڑنا ہے نا؟ جی، طے تو یہی ہوا تھا۔ اگر اس وقت میں حکمت عملی میں کوئی تبدیلی کر دیتی ہوں تو تم بحث میں نہ الجھنا، بس میں جو کہوں خاموشی سے اس پر عمل کرنا۔ کیا مطلب؟ مطلب کو چھوڑو، تمہیں یہاں سے بخیریت واپس لے جانا میری ذمہ داری ہے اور براہ مہربانی چوں چرا کیے بغیر میری ہدایات پر عمل کرتے رہنا۔ جو کچھ کرنا ہے ہم اس پر کافی تفصیل سے بحث کر چکے ہیں۔ پھر تمہاری اس بات سے کہ میں کیا نتیجہ اخذ کروں؟ میں نے جھلا کر پوچھا۔ یہی کہ میں تم کو کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ ایک پرعزم لہجے میں بولی۔ اس وقت مجھے اس کی آنکھوں میں سوائے سچائی کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، یا شاید وہ اتنی اچھی اداکاری کر رہی تھی کہ مجھے اس کا اصل چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ 9 بجے کے قریب ہم اوپر پہنچے۔ ہوٹل سیکیورٹی کی وردی میں ایک آدمی جینیفر نے چھت کے دروازے پر متعین کر دیا تھا تاکہ ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے۔ ہمارا کام پورا ہوتے ہی اس نے وہاں سے رفو چکر ہو جانا تھا۔ اس کی موجودگی میں ہم دونوں بے فکر ہو کر اپنا کام کر سکتے تھے۔ دن کی روشنی ہمیں مطلوبہ عمارت آسانی سے نظر آ رہی تھی۔ دوربین کی مدد سے میں نے اس عمارت کا اچھی طرح سے جائزہ لیا۔
تقریب کے لیے وہاں کرسیاں اور روسٹرم وغیرہ رکھ دیا گیا تھا۔ چھاتی تک تو ہدف نے روسٹرم کے پیچھے چھپ جانا تھا۔ اس سے اوپر بلٹ پروف شیشہ لگا تھا۔ جینیفر کو موبائل فون پر کارروائی میں ایک چھوٹی سی تبدیلی کا پیغام موصول ہوا کہ برین ویلز نے اپنی تقریر کے بعد کاغذ دستخط کرنے تھے اور اس کے بعد صحافیوں کے سوالات کا جواب دینا تھا۔ میں نے اس عمارت کے گرد اونچی عمارتوں پر سرکاری اہلکار گھومتے دیکھے۔ عمارت کو بھی پولیس کی تیز رفتار کاروں نے گھیرا ہوا تھا۔ جولی روز ویلٹ نے جتنی کرسیاں پریزنٹیشن میں دکھائی تھی اتنی ہی کرسیاں وہاں پر رکھی ہوئی تھی۔ جینیفر رائفل کو باکس سے نکال کر سیٹ کرنے لگی۔ میں بھی نیچے بیٹھ کر اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ رائفل کو جوڑ کر میں نے مطلوبہ کرسی پر فکس کر دیا۔ جینیفر نے لیزر رینج فائنڈر سے کرسی کا فاصلہ ناپا۔ 1890 میٹر فاصلہ بنا تھا۔ ایلیویشن نوب پر مطلوبہ رینج لگا کر میں رائفل کے پیچھے لیٹ گیا۔ جینیفر نے ملی میٹر بالسٹک کیلکولیٹر اور فائرنگ ٹیبل بیگ سے باہر نکال لیے تھے۔ یہ فائرنگ ٹیبل ہم نے مشق کے ذریعے ترتیب دیا تھا۔ ویسے تو فائرنگ ٹیبل پر ہر رائفل کے ساتھ بھی دستیاب ہوتا ہے، مگر کچھ کمپنیوں کے بنائے ہوئے ایمونیشن میں فرق بھی ہوتا ہے۔ درجہ حرارت اور ہوا میں موجود نمی وغیرہ بھی ہر علاقے میں یکساں نہیں ہوتی، جبکہ ان چیزوں کا فائر پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو سنائپر رائفل سے نشانہ بازی کسی سائنس سے کم نہیں ہوتی، البتہ عام نشانے بازی میں ان سب باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ میں نے پوچھا، میگزین میں گولیاں بھر دی ہیں؟ بھر دیتی ہوں۔ اس نے میگزین اتار کر بیگ سے 2 گولیاں نکالی اور میگزین میں ڈال کر میگزین دوبارہ رائفل سے جوڑ دی۔ دونوں گولیوں پر کسی بھی قسم کی لکھائی اور نشانات وغیرہ نہیں تھے۔ 2 ہی گولیاں ملی ہیں، کہہ کر وہ ونڈ میٹر سے ہوا کی رفتار ماپنے لگی۔ رفتار ماپ کر اس نے فائرنگ ٹیبل کی مدد سے مطلوبہ ڈیفلیکشن مجھے بتا دی۔ ابھی تک ٹھہرو، ہوا کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ رک جائے یا تیز ہو جائے۔ جس وقت ہدف روسٹرم چھوڑ کر کرسی کی جانب حرکت کرے گا، اس وقت تم نے ہوا کی رفتار معلوم کر کے مطلوبہ ڈیفلیکشن بتانا ہوگی۔ ٹھیک ہے، کہہ کر اس نے دوربین اٹھائی اور میرے ساتھ ہی الٹی لیٹ کر اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ میں یہ کام ٹیلیسکوپ سائٹ کی مدد سے کر رہا تھا۔ ویسے ایمونیشن معیاری تو ہے نا؟ ایک اندیشہ میرے ذہن میں کلبلایا اور میں نے جینیفر کے گوش گزار کر دیا۔ یہ بالکل وہی ایمونیشن ہے جس سے تم نے کل مشق کی تھی، بس کیس اور بلٹ پر کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے۔ اس کے جواب پر میں نے اطمینان سے سر ہلا دیا تھا۔ قارئین کی معلومات کے لیے لکھتا چلوں کہ ہر سنائپر رائفل کا ایمونیشن مختلف کمپنیاں بناتی ہیں اور ہر کمپنی ایک مخصوص گرین بارود کیس میں بھرتی ہے۔ انتظار کے لمحات طویل ہونے کے باوجود بیت جایا کرتے ہیں۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا۔ برین ویلز اندرونی عمارت سے محافظوں کے نرگے میں برآمد ہوا اور سیدھا روسٹرم کے پیچھے آ کر رک گیا۔ 2 محافظ اس کے دائیں بائیں اور 3 پیچھے کھڑے ہو گئے تھے۔ جینیفر مسلسل رنگ بدلتی ہوا کو ونڈ میٹر سے ماپ رہی تھی اور پھر جیسے ہی برین ویلز روسٹرم کو چھوڑ کر کرسی پر بیٹھی، کرنل جولی روز ویلٹ کی جانب بڑھا۔ جینیفر نے فوراً مطلوبہ ریفلیکشن معلوم کر کے سائٹ پر لگانے لگی۔ میں نے اعصاب کو پرسکون کر کے ایک کرسی کا نشانہ سادھ لیا تھا۔ برین ویلز یوں ہی قریب پہنچا، کرنل جولی روز ویلٹ کھڑی ہو گئی اور پھر شاید اس نے اسے بیٹھنے کو کہا تھا کہ وہ اس کے سامنے فائل دھرتی ہوئی بیٹھ گئی تھی۔ ہوا نارمل ہی تھی، لیکن پھر بھی کرنل جولی روز ویلٹ کے دل میں خوف کی موجودگی یقینی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جو شخص اس کے اتنے قریب بیٹھا ہے، اس نے گولی کا نشانہ بننا ہے اور نشانہ بازی کی ہلکی سی غلطی سے وہ گولی برین ویلز کے بجائے اس کے سر میں بھی پیوست ہو سکتی تھی۔ گہرا سانس لے کر میں نے نشانہ سادھ لیا۔ جینیفر نے بھی آنکھوں سے دوربین لگاتے ہوئے مجھے دھیمے لفظوں میں تسلی دینا شروع کر دی تھی۔ جی، تم یہ کر سکتے ہو، تمہارے لیے یہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ اطمینان سے ٹریگر دبانا کہ ہمارے پاس بس ایک ہی گولی فائر کرنے کا موقع ہے۔ ہلکی ہوا دائیں سے بائیں چل رہی تھی۔ جینیفر کی ریفلیکشن لگانے کے بعد ہوا کی رفتار میں تھوڑا اضافہ ہوا تھا، لیکن اب حساب کتاب کا وقت گزر چکا تھا۔ کرنل جولی روز ویلٹ بھی برین ویلز کے دائیں جانب بیٹھی ہوئی تھی۔ ہوا کی رفتار میں اضافہ جینیفر نے بھی محسوس کر لیا تھا اور یہ بات مجھے بتانے میں اس نے دیر نہیں لگائی تھی۔ جی، ہوا میں تھوڑی تیزی آ گئی ہے، مگر میں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اپنی شست تھوڑی سی دائیں طرف کر دی۔ یہ اندازہ ہر سنائپر کے ذاتی تجربے کے مرہون منت ہوتا ہے۔ اس بارے نہ تو کوئی استاد سکھا سکتا ہے اور نہ کسی کتاب میں یہ اندازہ درج ہوتا ہے، اور یہی انداز ایک عام نشانے باز اور اچھے نشانے باز میں تمیز کی وجہ بنتا ہے۔ ہدف کے سر جھکا کر دستخط کرنے میں تک میں منتظر رہا۔ جو ہی اس نے فائل بند کر کے کرنل جولی روز ویلٹ کی سمت بڑھائی، اس وقت سیکنڈ بھر کے لیے ساکت ہو گیا تھا۔ میں نے سانس روکتے ہوئے ایک دم ٹریگر کھینچ لیا۔
ہلکے سے دھماکے کے ساتھ گولی مزل سے نکلی اور میرے کندھے کو جانے پہچانے جھٹکے کا دباؤ محسوس ہوا اور اس کے ساتھ جینیفر بچوں کی طرح کلکلاری مارتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ آئی لو یو زی، وہ وارفتگی سے بولی، تم نے کر دکھایا۔ ٹیلیسکوپ سائٹ میں مجھے وہاں بھگدڑ مچتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اٹھو، میرے چہرے کو اپنے ہونٹوں کا نشانہ بنا کر وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ رائفل اور دوسرا سامان اٹھا کر ہم فوراً نیچے کی طرف روانہ ہو گئے۔ چھت کے قریب پہلا کمرہ خالی تھا، اسے ماسٹر کی سے کھول کر ہم اندر داخل ہو گئے۔ رائفل اور دوسرے سامان کو بیڈ کے نیچے دھکیل کر ہم سرعت سے باہر نکلے۔ سیکیورٹی گارڈ کی وردی میں ملبوس ہمارا ساتھی وہاں سے فائر کر ہوتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ لفٹ کا انتظار کرنے کے بجائے ہم سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترنے لگے۔ منصوبے کے مطابق ہمیں 3-4 منزل نیچے اتر کر لفٹ پکڑنا تھی۔ 48ویں منزل پر ہمیں لفٹ خالی ملی۔ پہلی منزل کے بجائے جینیفر نے 5ویں منزل کا بٹن دبا دیا۔ میں نے پوچھا، ہم نے تو نیچے اترنا تھا؟ زی، بالکل خاموش رہو، جینیفر نے آہستہ سے مجھے جھڑکا۔ تیز رفتار لفٹ نے ہمیں جلد ہی 5ویں منزل پر پہنچا دیا تھا۔ مجھے ساتھ لے کر وہ ایک مخصوص کمرے میں گھس گئی۔ اندر گھستے ہی اس نے فوراً وگ اتاری، چہرے پر چڑھا ماسک اتارا اور اصل شکل میں سامنے آ گئی۔ ہاتھ پر چڑھے بھاری کالے دستانے اتار کر اس نے میری پرواہ کیے بغیر اپنی جینز کی پتلون بھی اتار دی تھی۔ نیچے اس نے ایک بریک انڈر ویئر پہنا ہوا تھا۔ میں نے فوراً اپنا رخ دوسری جانب موڑ لیا تھا۔ چند لمحے بعد اس کی آواز آئی، اب تم میری جانب دیکھ سکتے ہو۔ وہ کالی رنگ کی چست پتلون اور سفید رنگ کی شرٹ پہن چکی تھی۔ اس کے اوپر ایک کالے ہی رنگ کا کوٹ پہن کر وہ میری طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے میرا ماسک اتارا اور وہاں پر موجود بیگ سے ایک دوسرا ماسک نکال کر مجھے پہنانے لگی۔ میرے اسکن کلر کے دستانے اتار کر اس نے مجھے دوسرے دستانے پہنا دیے۔ وہ ایک دوسرا لباس نکال کر اس نے مجھے لباس بدلنے کا کہا۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ مجھے سائڈ پر ہونے کا اشارہ کر کے اس نے آگے بڑھ کر دروازے میں لگے مخصوص سوراخ سے باہر جھانکا اور پھر مطمئن ہو کر دروازہ کھول دیا۔ اندر داخل ہونے والی شخصیت دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہ بھی جینیفر ہی تھی، بالکل اسی حلیے میں جس میں اصل جینیفر کھڑی تھی۔ زی، اس کی باتوں پر عمل کرنا۔ میرے قریب ہو کر اس نے ایک بار پھر اپنے جذبات کا اظہار کیا اور سرعت سے باہر نکل گئی۔ شاید تم لباس بدلی کر رہے تھے۔ اس کا لہجہ جینیفر سے بہت مماثل تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ یوں بھی میں کافی الجھ گیا تھا کہ وہ سارا ڈرامہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تم یہیں تبدیل کر لو، میں ڈریسنگ روم میں چلی جاتی ہوں۔ بیڈ پر رکھا بیگ اٹھا کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے بھی جلدی لباس تبدیل کر لیا۔ جب وہ ڈریسنگ روم سے نکلی تو اس کی شکل بالکل بدلی ہوئی تھی۔ جینیفر کے بال سنہری تھے، جبکہ اس لڑکی کے بال کالے اور بالکل لڑکوں کے انداز میں ترشے ہوئے تھے۔ میرا لباس اور باقی کا سامان اس نے کالے رنگ کے بیگ میں منتقل کیا اور بیگ کندھے سے لٹکاتے ہوئے بولی، یہیں رکنا، کہیں جانے کی کوشش نہ کرنا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں یہ سامان ٹھکانے لگا دوں؟ میں نے پوچھا۔ واپس آؤ گی؟ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کبھی سوچتا کہ مجھے جینیفر پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور کبھی یہ خیال آتا کہ میں کسی بڑی سازش کا شکار بن گیا ہوں۔ کافی دیر تک میں شش و پنج میں مبتلا رہا اور آخر میں خود کو جینیفر کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جینیفر کو گئے ہوئے 2 گھنٹے ہونے والے تھے۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں نے مخصوص سوراخ سے جھانک کر دیکھا، کالے رنگ کے سوٹ میں ملبوس 2 آدمی نظر آئے۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا میرے پاس، اور جینیفر نے بھی اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے اور آتے ساتھ مجھ سے نام پوچھ لیا۔ اسٹیفن، میرے ذہن میں جو پہلا نام آیا تھا میں نے اگل دیا۔ اس کا اگلا سوال شناختی کارڈ کے متعلق تھا، جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ مجھے خاموش پا کر اس نے میری ایک جیب میں ہاتھ ڈال کر پستول نکال کر مجھے حکم دیا، ہاتھ اوپر۔ ہاتھ اوپر کرتے ہوئے میرے دماغ میں سوچ ابھری کہ بس ابھی پھنس گیا ہوں۔ اسی وقت جینیفر 2 آدمیوں کے ساتھ نمودار ہوئی، جنہوں نے 3 آدمیوں کو ہتھکڑی لگا کر پکڑا ہوا تھا۔ کیپٹن، اس کے پاس شناختی کارڈ موجود نہیں ہے، گرفتار کر لو۔ جینیفر کی آنکھوں میں مجھے شناسائی کی ہلکی سی جھلک بھی نظر نہیں آئی تھی۔ میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ میں ایک بہت بڑی سازش کا شکار ہو گیا ہوں، مگر میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا۔ ہیڈ کوارٹر جا کر بات کرنا۔ میری بات سنے بغیر اس نے سختی سے میرے بازو پشت کی جانب موڑتے ہوئے ہتھکڑی لگا دی۔ جینیفر پیچھے مڑ کر باہر نکل گئی تھی۔ ہم چاروں کو ڈھکیلتے ہوئے وہ باہر لائے اور کالے شیشوں والی ایک ویگن میں بٹھا کر انہوں نے ہمارے سروں پر کالے رنگ کے نقاب چڑھائے اور اس کا دروازہ باہر سے تالا کر دیا۔
میں جینیفر پر اعتبار کر کے بری طرح پھنس گیا تھا۔ ویگن سٹارٹ ہو میں جینیفر پر اعتبار کر کے بری طرح پھنس گیا تھا۔ ویگن سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہاں جاتے ہی جب میک اپ اترتا اور میرا اصل چہرہ سامنے آتا تو مجھے الیکٹرک چیئر پر بیٹھنے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، اور اس کے ساتھ جو پاکستان اور مسلمانوں کی بدنامی ہونی تھی وہ ایک علیحدہ پریشانی تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ ساری بات بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے بتا دوں گا۔ اگر میں فوراً ہوٹل سے نکلنے کی کوشش کرتا تو یقیناً بچ جاتا۔ ایک حسرت بھری سوچ میرے ذہن میں ابھری اور میں سر جھٹک کر رہ گیا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں کئی بار جینیفر کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے باوجود ایک مرتبہ پھر اس پر اعتبار کر بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، لیکن میں نے تیسری مرتبہ اس سے دھوکہ کھایا تھا، اور اس کے بعد مزید یوں بھی گنجائش نہیں رہی تھی کہ اب میرے بچنے کا 1% بھی امکان نہیں رہا تھا۔ میں حقیقت بتا کر بھی اپنی جان نہیں بچا سکتا تھا، بلکہ یہ بھی ممکن تھا کہ کرنل اسکاٹ پارٹی مجھے حقیقت بتانے کے قابل ہی نہ چھوڑتی اور اس سے پہلے ہی میرا اگلے جہان کا ٹکٹ کٹا دیتے۔ ویگن ایک جھٹکے سے رکی اور میں اذیت بھری سوچوں سے حال کی جانب پلٹا۔ اسٹیفن باہر آؤ۔ میں گرفتار ہوتے وقت جو نقلی نام بتایا تھا مجھے اسی نام سے پکارا گیا۔ میں جھکے اٹھا۔ دروازے کے قریب کھڑے کسی آدمی نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر نیچے اترنے میں مدد دی، اور میرے نیچے اترتے ہی اس نے میرے ہاتھوں سے ہتھکڑی کھول دی، لیکن اس نے میرے چہرے سے کالے رنگ کا کپڑا نہیں ہٹایا تھا۔ از خود میں نے بھی کپڑا ہٹانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میرے کانوں میں ویگن کے آگے بڑھنے کی آواز آئی۔ اسی وقت کسی نے میرے سر سے نقاب کھینچا۔ میری آنکھوں کے سامنے جو پہلا منظر ابھرا وہ سنہری بالوں والی خوبصورت اور دلکش جینیفر کا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا نقاب اس نے دور پھینک دیا تھا۔ کالی ویگن دور جا رہی تھی۔ ہم اس وقت ایک ویران سے کوچے میں موجود تھے۔ یہ کیا ہے؟ میں ہکلایا۔ وہ شوخی سے بولی، کہا تھا نا اپنی جینی پر اعتبار کرو۔ یہ کہہ کر اس نے میرے چہرے سے ماسک نوچ کر پرے پھینکا اور وارفتگی سے مجھ سے لپٹ گئی۔ یعنی کیا مذاق ہے؟ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ اس نے کہا لگایا، یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ کوئی دیکھے گا کیا کہے گا؟ جناب یہ پاکستان نہیں نیو یارک ہے۔ پھر بھی میں نے نرمی سے خود کو اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے پوچھا، بتاؤ نا کیا معاملہ ہے؟ چلو ہوٹل چل کر بتاؤں گی۔ وہ میری حرکت کا برا منائے بغیر بولی۔ میں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی مائیت میں چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ہم مصروف شاہراہ پر نکل آئے تھے۔ چونکہ وہاں سے نومیڈ ہوٹل نزدیک ہی تھا، اس لیے ہم نے ٹیکسی میں بیٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ کمرے میں جا کر وہ پرتکلف کھانے کا آرڈر دے کر وہ واش روم کا رخ کرتے ہوئے وہ پرشوق لہجے میں بولی، جی نہانا ہے تو آ جاؤ۔ شکریہ، میں بعد میں نہا لوں گا، میں نے منہ بنا کر کہا۔ وہ کہا لگا کر ہنس پڑی۔ اس کے انداز سے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ شاید وہ برین ویلز کو کامیابی سے ٹھکانے لگانے کی خوشی میں تھی۔ اس کے واش روم سے باہر نکلتے ہی میں اندر جانے لگا۔ وہ میرے قریب رک کر بولی، اندر نیا سوٹ لٹکا ہوا ہے، نہا کر پہن لینا۔ اور میں سر ہلا کر اندر گھس گیا۔ میرے نہا کر باہر آنے تک کھانا آ چکا تھا۔ میری وجہ سے اسے بھی حلال کھانا پڑ رہا تھا۔ اب پوچھو تمہارے ذہن میں کون سے سوالات آ رہے ہیں؟ وہ چھری کانٹا سنبھالتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ ہم نے منصوبے کے مطابق کیوں کارروائی نہیں کی؟ کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ ہے میری جان کہ جب تم پہنچے ہوٹل سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے، اور اس وقت تک درجنوں سرکاری اہلکاروں نے وہاں پر پہنچ کر ہوٹل سے کسی بھی باہر جانے والے کو ناکام بنا دینا تھا، اور جو لوگ بھی باہر جانے کی کوشش میں تھے وہ تمام اس وقت تفتیش کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں نے تلخی سے پوچھا، کیا منصوبہ بناتے وقت یہ پہلو تم لوگوں کی نظر سے اوجھل تھا؟ نہیں، کرنل اسکاٹ اور کرنل جولی روز ویلٹ اس بات سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ اس لیے انہوں نے حکم دیا تھا کہ اگر تم کامیابی سے فرار ہونے میں ناکام ہوئے تو تمہیں قتل کر دیا جائے۔ میں نے بظاہر تو حامی بھر لی، لیکن اس کے ساتھ تمہیں بچانے کا تہیہ بھی کر لیا تھا۔ میں نے خود CIA کے اہلکار کی صورت میں ہوٹل کی تلاشی لینا تھی، اور اسی صورت میں خود کو شک کے نرغے میں آنے سے بچا سکتی تھی۔ یہ بات کرنل اسکاٹ وغیرہ نے پہلے سے طے کر دی تھی کہ لیزا کو میرا ہم شکل بنا کر ہوٹل میں داخل کیا جائے گا، اور ہوٹل میں داخل ہو کر وہ اپنی اصل صورت میں آ جاتی اور میں اس کی جگہ لے لیتی۔ ہم دونوں نے چونکہ لفٹ سے نکلتے ہی علیحدہ ہو جانا تھا، اس لیے آگے تمہاری اپنی ثوابدید تھی، مگر میں جانتی تھی کہ تمہارا بچ نکلنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں نے منصوبے میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی، اور دیکھ لو تمہیں مکھن سے بال کی طرح نکال کر لے آئی۔ مطلب کرنل اسکاٹ اور جولی روز نے مجھے دھوکے میں رکھا۔ وہ صاحب گوئی سے بولی، سب سے پہلے ہر آدمی کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ تم کل رات یا آج صبح کو بھی یہ سب کچھ بتا سکتی تھی۔ اگر فائر سے پہلے بتاتی تو شاید تم صحیح طریقے سے فائر نہ کر پاتے، اور اس کے بعد وقت ہی نہیں تھا بتانے کا۔ البتہ اس کے متعلق صبح ناشتے پر میں نے اشارہ کر دیا تھا۔
تم نے میرے لیے اتنی تگودو کیوں کی؟ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ افسردہ لہجے میں بولی، کیا تم نہیں جانتے؟ ویسے سچ کہوں تو میں تم پر اعتبار کر کے بہت پچھتا رہا تھا۔ جانتی ہوں تم نے کبھی مجھے اعتبار کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ میری جگہ پر تم خود کو رکھ کر سوچو، میں کئی بار صفائی دے چکی ہوں کہ میرا تمہاری جانب مائل ہونا کسی مقصد کی مرہون منت نہیں تھا، بلکہ تمہاری نشانہ بازی کی صلاحیت سامنے آنے کے بعد بھی کسی کے دماغ میں یہ منصوبہ نہیں آیا تھا۔ البتہ جس وقت برین ویلز کا یہ صحافیوں کے ساتھ سوال و جواب کا پروگرام کرنل جولی روزویلٹ کے علم میں آیا، اس وقت کسی ایسے سنائپر کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس نے کرنل اسکاٹ تک یہ بات پہنچائی۔ کرنل اسکاٹ چونکہ مجھے بطور ایک اچھے سنائپر کو پہچانتا تھا، اس لیے اس نے مجھ سے مشورہ لیا، مگر میں نے 1500 میٹر سے زیادہ فاصلے پر نشانہ لگانے سے معذوری ظاہر کی۔ تب اس نے میجر جیمز میتھونی سے بات کی اور جیمز میتھونی کے واسطے سے تمہارا نام اس کے کانوں تک پہنچا۔ کرنل اسکاٹ نے تمہیں راضی کرنے کی ذمہ داری فوراً مجھے سونپی اور میں پسندیدگی فرض کی لپیٹ میں آ گئی۔ میں تمہیں اصل بات بتانے کی حالت میں نہیں تھی۔ اسی طرح میرے سینئرز بھی ابھی تک میرے ان جذبات سے واقف نہیں ہیں جو میرے دل میں تمہارے لیے پنہاں ہیں۔ البتہ میری آج کی کارروائی کے بعد انہیں اصل بات کی تہہ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ شاید تھوڑی باز پرس ہوگی، مگر مشن کو خوش اسلوبی سے پورا ہونے کی خوشی میں بات زبانی کلامی سرزنش سے آگے نہیں بڑھے گی۔ 1500 میٹر سے برین ویلز کو نشانہ بنانے میں کیا قباحت تھی؟ 1500 میٹر کے دائرے میں آنے والی عمارتوں پر اگر سرکاری اہلکار تعینات نہ کیے جاتے تو سیکیورٹی آفیسرز شک کی زد میں آ جاتا۔ اب یہ ہوٹل تو قریباً 2 کلومیٹر دور تھا، یہاں سرکاری عملہ تعینات نہ کرنے کا مضبوط جواز تو موجود ہے نا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے چائے بھی وہیں منگوا کر پینے لگے۔ اسی طرح جینیفر نے ٹی وی آن کر دیا۔ برین ویلز کے قتل کی خبر اب تک بریکنگ نیوز کے طور پر چل رہی تھی اور اس کے قتل کے پیچھے اصل محرک ڈھونڈنے کے لیے مختلف قیاس آرائیاں جاری تھیں۔ مستقبل قریب میں ہونے والی صدارتی انتخابات کو بھی اس کے قتل کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا۔ تحقیقات کرنے والوں کی رسائی اس وقت تک ہیوی سنائپر تک نہیں ہو پائی تھی۔ البتہ ہمارے فائر کرنے کی جگہ تلاشنے میں انہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی ہوگی۔ برین ویلز کے آدھے اڑے ہوئے چہرے کی تصویر بھی اسکرین کے ایک کونے میں نظر آ رہی تھی۔ وہ چونکہ برین ویلز کے آدھے اڑے ہوئے سر کی تصویر بھی اسکرین کے کونے میں نظر آ رہی تھی۔ وہ چونکہ دستخط کرتے وقت کئی کیمروں کی زد میں تھا، اس لیے اسے گولی لگنے کی فلم بہت آسانی سے بن گئی تھی۔ اس کا کرنل جولی روزویلٹ کی طرف فائل کا بڑھانا اور پھر مسکراتے ہوئے کچھ کہنا اور اسی لمحے اس کے چہرے کے ٹکڑے کا ہوا میں اڑنا اور اس کا اچھل کر پیچھے گر کر تڑپنے لگ جانا، یہ 2-3 سیکنڈز کے اندر برپا ہوا تھا۔ ویسے کیا تمہیں بھی اصل وجہ معلوم نہیں ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ برین ویلز کا واضح جھکاؤ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف تھا اور شاید اس کی زندگی مسٹر جارج ڈبلیو بش کی دوبارہ صدر بننے میں رکاوٹ بنتی۔ اس نے گول مول انداز میں اصل بات اگل دی۔ 20 جنوری 2005 کو جارج ڈبلیو بش کی مدت صدارت پوری ہونی تھی، اس لیے میں نے اسے مزید کریدنے سے احتجاج برتا تاکہ اس طرح کی زیادہ معلومات کبھی کبھی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ چائے کا کپ خالی کر کے اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، اگر چاہو تو ہم رات یہیں گزار سکتے ہیں۔ میں نے رکھے لہجے میں جواب دیا، شکریہ جی۔ ویسے باقی سنائپرز بھی آج کیمپ میں تو نہیں ہوں گے؟ کیا مطلب؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ کل ہمارے کیمپ سے نکلتے باقی تمام کو بھی 1-2 دن باہر گزارنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اس ضمن میں تمام کو $1,000 بطور جیب خرچ کے بھی دیا جانا تھا تاکہ وہ نیو یارک یا کسی دوسرے قریبی شہر کی سیر کر سکیں۔ اور یہ مہربانی کس لیے؟ تاکہ کرنل اسکاٹ کے پاس تمہارے کیمپ سے باہر جانے کا مضبوط جواز موجود ہو۔ تمہارے پکڑے جانے کی صورت میں وہ کہہ سکتا تھا کہ کیمپ سے صرف تم نہیں بلکہ تمام سنائپرز باہر تھے۔ ویسے بہت مکار قوم ہے تمہاری، بہت دور تک سوچتے ہو، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی، اب تمہیں اصل بات بتا دی ہے تو تم طنز کرنے لگے، اور پلیز کرنل اسکاٹ یا میڈم جولی کے سامنے یہ ایسا کچھ نہ کہہ دینا۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی حقیقت تم پر واضح ہو۔ میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے۔ اب تو ایسی کوئی بات نہیں کہ تمہیں مجھ سے بھاگنے کی ضرورت پڑے، میں نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ پہلے ایسی کون سی بات تھی؟ نہیں، میرا مطلب ہے اب تو تم آزاد ہونا، تم نے اپنا مشن پورا کر لیا ہے۔ وہ گڑبڑا گئی تھی۔
कैप्टन जेनिफर, मैं जानता हूँ कि तुमने पहले पहल जो मुझे इस किस्म की ऑफ़र की थी, इसके पस पर्दा मुझे ब्लैकमेल करने का इरादा कार फरमा था और इसी वजह से तुम मुझे इस फार्म हाउस पर ले गई थी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम सही कह रहे हो और हमें चलना चाहिए। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं भी होंठों पर तबस्सुम सजाए इसके पीछे हो लिया। इसकी खामोशी जाहिर कर रही थी कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। वापसी के सफ़र में जेनिफर बहुत खुश थी। इसके इस कारनामे पर तरक्की मिलने की भी उम्मीद थी। वैसे शादी वगैरह के मुतल्लक कुछ नहीं सोचा? मैंने मज़ाहिया अंदाज में पूछा। फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं, वो साफ गोई से बोली। अभी तो ज़िंदगी एंजॉय करने के दिन हैं, अभी से ये बेड़ियाँ पहन लूँ। तुम्हारे लिए ज़िंदगी एंजॉय करने का यही तरीका है कि बंदा जिनसी राह रवई का शिकार हो जाए। हालांकि शादी भी इसी एंजॉयमेंट का नाम है, बस फ़र्क ये है कि इस सूरत में सिर्फ़ एक मर्द मुयस्सर होता है और वो शुगल बाइसे गुनाह भी नहीं होता। जी, क्या मैं तुम्हें इतनी घटिया और बेराह रऊ लगती हूँ? वो संजीदा हो गई थी। तुम्हें ऑफ़र करने का मतलब ये नहीं है कि मैं सहलुल हसूल हूँ। अगर ऐसा होता तो स्नाइपर कोर्स पर आने वाले कम से कम खूबसूरत मर्दों के साथ मैं ताल्लुक़ रख चुकी होती। मगर मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि कोई ऐसा मर्द ले आओ जो ये दावा कर सके कि इसने जेनिफर को हासिल कर लिया है। फिर इंजॉयमेंट और शादी ना करने से क्या मुराद? शादी के बाद औरत वाकई बन जाती है, आज़ादी की ज़िंदगी बसर नहीं कर सकती। ऐसा सिर्फ हमारे यहाँ होता है। जी, एक सच बोल दूँ? इसने मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए पूछा। सच ही तो सुनना चाहता हूँ। मैं शुरू दिन से ही जानती थी कि तुम मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं रखोगे, इसलिए जितनी बार भी मैंने तुम्हें दावत दी है वो सिर्फ ड्रामे और दिखावे के तौर पर थी। और इस दिन जो फार्म हाउस पर ले जाकर पूरी कोशिश की थी, वो क्या था? मैंने तंजिया लहजे में पूछा। अगर तुम राज़ी हो जाते तो तुम्हें कमरे में ले जाती, अंधेरा करके वॉशरूम में जाती और वहाँ एक और लड़की तैयार बैठी थी तुम्हें संभालने के लिए। मैं फीकी मुस्कुराहट से बोला, सही कहा। इसने पूछा, खफा हो गए हो? नहीं, बस औरत ज़ात की मक्कारी के बारे में सोच रहा हूँ। औरत को मक्कारी पर मजबूर करने वाली ज़ात भी तो मर्द की है ना? इसने तल्ख लहजे में कहा। एक गलत काम पर किसी मर्द को राज़ी करने के लिए दूसरा मर्द औरत को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो अपनी सिनफ की फितरत जानता है। वो जानता है किसी मासूम औरत को पामाल करने के लिए एक मर्द कितना गिर सकता है। अगर मर्द की फितरत में औरत के हुसूल की इतनी तमन्ना ना होती तो किसी को औरत के इस्तेमाल की ज़रूरत ही ना पड़ती और ना औरत को अपनी ज़ात पर जबर करके किसी नापसंदीदा शख्स को अपनी चाहत का यकीन दिलाना पड़ता। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, सारी औरतें भी एक जैसी नहीं होती। और माफ़ करना, एक दो मर्दों का अमल पूरी बरादरी की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। ये जासूसी की दुनिया का कानून है कि मर्द को ब्लैकमेल करने के लिए सबसे आसान और सबसे अहम और तीर बहादुर इस तरीका इस्तेमाल औरत का है, और ऐसा मर्द की हवस परस्त तबीयत की वजह से है। मर्द चाहे मशरिक़ का हो या मगरिब का, इसकी फितरत एक जैसी होती है। हर आदमी अपनी ज़ात का ज़िम्मेदार होता है। इसकी सच्ची और खरी बातों का इसके अलावा मुझे कोई जवाब नहीं सूझा था। मान लिया, मगर तुमने औरत ज़ात को मकार कहा तो जवाबन तुम्हें आईना दिखाना पड़ा, वरना तुमसे मुझे कोई गिला नहीं। चलो, इस बहाने मुझे अपनी हैसियत का तो पता चल गया कि तुम मेरी जानिब क्यों माइल हुई थी। इस बार इसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने लम्हा भर की खामोशी के बाद दोबारा ज़ुबान खोली, और जहाँ तक गिले का ताल्लुक़ है तो वो मुझे तुमसे होना चाहिए। अगर हकीकत खंगाली जाए तो पहले दिन तुम जाने मेरे पास क्यों आई थी? यकीनन इस वजह से कि हमारा मुल्क तुम्हारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही बदनाम है। और फिर मुझसे मिलते वक्त तुम मेरी यादाश्त से मुतासिर हुई और मेरी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये दोस्ती शायद बरकरार रहती अगर मैं रूस और चाइना का जिक्र करके तुम्हारे प्यारे और अजीम मुल्क अमेरिका की शान में गुस्ताखी का मुर्तकिब ना होता। इसके बाद तुम्हारे दिल में दबी नफ़रत उभर कर सामने आई, और इस नफ़रत के इजहार के लिए तुम इंडियन स्नाइपर्स के साथ उठने बैठने लगी, मुझे तहकीर और हकारत का निशाना बनाने लगी। और फिर बदकिस्मती से मेरी निशानेबाजी की सलाहियत सामने आई और तुम्हें हुक्म मिला कि इस मुर्गे को फांसना है। बस तुम्हें मुझसे मोहब्बत का ड्रामा खेलना पड़ा। सबसे पहले तुमने मुझे अपने जिस्म की रिश्वत पेश की, नाकाम होने पर दौलत की ऑफ़र की, और जब इस तरह भी दाल ना गली तो मेरे एतबार पर डाका डाला। दोस्ती और मोहब्बत की आड़ में मेरी पीठ में छुरा घोंपा। अब कहो, गिला मेरा बनता है या तुम्हारा? तुम मुझे जिस्मानी ताल्लुकात की ऑफ़र करती, दौलत की रिश्वत देती या कुछ भी करती, मगर मोहब्बत और दोस्ती का ड्रामा तुम्हें नहीं खेलना चाहिए था। और सच कहूँ तो आज जो तुमने मुझे होटल से बचा कर ले आई हो, तो ऐसा कर्नल स्कॉट और कर्नल जोली रूजवेल्ट वगैरह की मंशा के मुताबिक ही हुआ है। इसी वजह से तुम कह रही थी कि मैं कर्नल स्कॉट वगैरह से इस बात का जिक्र ना करूँ कि इन्होंने मेरे लिए कोई और ऑर्डर दिया था। कुछ पीना पसंद करोगे? पेट्रोल पंप के साथ बनी एक टिक शॉप को देकर इसने गाड़ी रोकते हुए पूछा। मेरी बात का जवाब देना इसने ज़रूरी नहीं समझा था।
हाँ, एक ठंडी बोतल यकीनन मेरे गुस्से पर काबू पाने में मदद देगी। वो सर हिलाती हुई दुकान में घुस गई। सरदार मुझे अपने कमरे ही में मिला था। ज़ीशान भाई, वो मुझे देखकर खिल उठा था। बिस्तर से उठकर वो मेरे गले लग गया। तुम्हारी कामयाबी की खबर मैंने टीवी पर देख ली थी। तुम कहीं नहीं गए। दिल नहीं चाह रहा था। तुम मेरे लिए खतरे का सामना कर रहे थे। मैं कैसे सैर सपाटे करता। गोया लिज़ोना बेचारी को अकेला छोड़ दिया। वो फीकी मुस्कुराहट से बोला, वो भी यहीं है। तो यूं कहो ना कि यहीं पर रंगरलियां मना रहे थे। नहीं जनाब, वो तुम्हारी जेनिफर की तरह आवारा मिजाज नहीं है। और वो और मैं गप्पे हाँकते हैं, एक दूसरे को अपनी गुजरी ज़िंदगी की कहानियां सुनाते हैं और बस यूं ही। जेनिफर, गरीब पर इल्ज़ाम तो ना लगाओ यार। अच्छा छोड़ो इस मौजू को, तुम मुझे तफसीलात बताओ ना, लेकिन इसके लिए तुम्हें अच्छी सी चाय पिलाना पड़ेगी। ठीक है। वो बिस्तर को छोड़कर इलेक्ट्रिक केतली की तरफ बढ़ गया और मैं इसे तफसील से सारी कहानी सुनाने लगा। चाय पीने तक मैं सारी तफसील इसके गोशगुजार कर चुका था। जिसके बाद हम सो गए। अगली सुबह 8 बजे के करीब ही कर्नल स्कॉट का बुलावा आ गया था, वरना वहाँ कर्नल जोली रोजवेल्ट भी इसके हमरा मौजूद थी। वेल्डन बॉय। मेरे अंदर दाखिल होते ही कर्नल जोली रोजवेल्ट मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और आगे बढ़कर इसने मुझे गले से लगाते हुए मेरे दोनों गाल चूम लिए थे। कर्नल स्कॉट ने भी मुझे छाती से लगाकर मेरी पीठ थपकी। बैठो, वारफतगी से खुशामदीद कहकर कर्नल स्कॉट ने मुझे बैठने का इशारा किया। शुक्रिया सर। मैंने कुर्सी संभाल ली। बहुत उम्दा और बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा किया है तुम दोनों ने। खासकर तुम्हारे काम की तारीफ तो सूरज को चिराग दिखाने की वाली बात होगी। श्रीकांत कैसा है सर? मैंने गोया बैनस्तूर का इसका वादा याद दिलाया। श्रीकांत कैसा है सर? मैंने गोया बैनस्तूर इसका वादा याद दिलाया। वो पहले से बहुत बेहतर है और इसे ये भी पता चल गया है कि वो रिगन वॉच की गलती की वजह से ज़ख्मी हुआ है। आज सरकारी तौर पर इंडियन आर्मी को माजरत का लेटर भेज दिया है। श्रीकांत को अभी इतनी रकम मिल जाएगी कि वो सारी ज़िंदगी रिगन वॉच को दुआएं देता रहेगा। मुझे भी यही उम्मीद थी, मैंने मुतशक्किराना अंदाज में कहा। कर्नल स्कॉट ने कहा, कल तुम्हारे कोर्स की अख्तामी तकरीब भी है। अव्वल पोजीशन हासिल करने पर भी पेशगी मुबारक हो। मैंने पूछा, ये पोजीशन मुझे हालिया कारकर्दगी पर दी जा रही है या हकीकत में मैं इस पोजीशन का हकदार हूँ? तुमने मजमूई तौर पर 98% नंबर हासिल किए हैं और सेकंड वाले के 80% नंबर हैं। फिर ठीक है। मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया। कुछ और दरकार हो तो कहो। कर्नल जोली रोजवेल्ट ने खुश दिली से ऑफ़र की। शुक्रिया मैडम, मैंने अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगाकर तुम्हारे निशाने पर एतमाद किया और शुक्रिया कि तुम मेरे एतमाद पर पूरे उतरे। जेनिफर ने तुम्हारे निशाने की जितनी भी तारीफ़ की थी कुछ कम ही थी। अब मुझे तुम्हारे किसी भी काम आकर खुशी होगी। अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी तो मैं यकीनन इजहार करने में तामुल नहीं करूँगा। ठीक है, इसके बाद शायद तुमसे मुलाकात ना हो। अब दोनों ने उठकर मुझे अलविदा किया और मैं वापस आकर कमरे में आ गया। जेनिफर दोपहर के खाने और फिर रात के खाने पर भी दिखाई नहीं दी थी। मैंने भी किसी से मालूम करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। अगले दिन तकसीम इनामात की तकरीब में अलबत्ता वो नज़र आ गई थी, बुझी बुझी और मुझसे दूर दूर। सरदार ने इसकी वजह भी दरियाफ्त की, मगर मेरे पास इसे मुतमईन करने के लिए कोई मुनासिब जवाब मौजूद नहीं था। मेजर जेम्स ने कोर्स में तमाम स्नाइपर्स की कारकर्दगी पर इजमालन रोशनी डाली और फिर तीसरी पोजीशन वाले स्नाइपर का नाम लिया। वो इसराइली दोशीज़ा एंड्रिया बर्टन थी। इसे स्टेज पर बुलाकर मेजर जेम्स ने इसे एक शील्ड और $10,000 का चेक थमा दिया। दूसरी पोजीशन के लिए जेनिफर हेंसले का नाम पुकारा गया। इसे भी एक शील्ड और $20,000 का चेक थमा दिया गया। अव्वल पोजीशन के बारे में मुझे पहले से पता चल गया था, मगर मैंने सरदार और लिजोना वगैरह को ये बात नहीं बताई थी। इसलिए जो ही जेम्स मैथोनी ने अव्वल पोजीशन लेने के ज़िम्मन में मेरा नाम लिया, सरदार और लिजोना खुशी से उछल पड़े। मेजर जेम्स ने मुझे गले से लगाकर चंद शानदार जुमले मेरी तारीफ में कहे और फिर उसने कारकर्दगी का एक सर्टिफिकेट, $50,000 का चेक और अव्वल पोजीशन की ट्रॉफी मेरे हवाले कर दी। सवाए रौजबाल के तमाम ने मेरे लिए दिल खोल कर तालियां बजाई थीं। $50,000 में बहुत बड़ी रकम थी। इतनी ही रकम कर्नल स्कॉट ने मुझे ब्रेन विल्स के कत्ल के सिलसिले में ऑफ़र की थी। मुझे लग रहा था कि इतनी खतीर रकम मुझे ब्रेन विल्स को ठिकाने लगाने के सिले ही में मिली थी। इख्तितामी कलमात कहकर मेजर जेम्स ने हमारी अगले दिन की फ़्लाइट्स का ऐलान कर दिया और तकरीब इख्तिताम पजीर हुई।
کلمات کہہ کر میجر جیمس نے اگلے ہی دن ہماری فلائٹس کا اعلان کیا اور تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ انعامی تقریب سے واپسی پر میں نے چیک میجر جیمس کے حوالے کر کے نقد رقم منگوائی تھی۔ رات کا پرتکلف ڈنر اور اس کے بعد موسیقی کی محفل کا انعقاد ہوا۔ پینے پلانے کا بھی خوب اہتمام کیا گیا تھا۔ انگلش کے بے ہنگم موسیقی اور بیہودہ شاعری سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ گو میری اس بات سے اختلاف کرنے والے کثیر لوگ موجود ہوں گے، مگر یہ وہ لوگ ہیں جو انگلش کی اچھی شاعری کے دل دادا ہیں۔ آج کل کے پاپ میوزک کی وکالت یقیناً وہ بھی نہیں کریں گے، اور بیہودہ شاعری سے میری مراد بھی پاپ میوزک کی لچر شاعری ہی سے ہے۔ مجھے کمرے میں آئے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ سردار لیزونا کے ہمراہ وہاں آن پہنچا۔ ذیشان بھائی، آج ہم دونوں دن رات پھر گپ شپ کریں گے۔ تو لیزونا کے کمرے میں بیٹھ جاتے۔ جینیفر تو یوں بھی موسیقی سے بہرہ مند ہو رہی ہوگی، وہ تو ڈنر کے بعد ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیزونا نے متبسم ہو کر کہا، چلو ٹھیک ہے، مگر اس شرط پر کہ لیزونا بہن اپنے ہاتھ سے بہترین سی کافی پلائے گی۔ اچھا ابھی لے آئی، اور وہ اٹھ کر الیکٹرک کیتلی کی طرف بڑھ گئی۔ لیزونا کافی واقعی بہت اچھی بناتی تھی۔ کافی پی کر میں نے ان کے ساتھ تھوڑی گپ شپ کی اور پھر باہر نکل آیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو کافی پسند کرنے لگے تھے۔ سردار کی شادی کے متعلق جاننے کے بعد بھی لیزونا کی پسندیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آخری رات انہیں تنہائی کی چند گھڑیاں اکٹھے بتانے دوں، پھر تو جانے وہ کبھی مل بھی پاتے یا نہیں۔ باہر میوزک کا اونچا شور سنائی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر لان میں ٹہلنے کے بعد میرے قدم غیر ارادی طور پر جینیفر کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ نیو یارک سے واپسی کے بعد اس نے مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے سوچا چلو اس کو تھوڑا مطعون ہی کر دوں کہ محبت کے دعوے دار مجھے الوداع کہنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹا کر میں اندر داخل ہوا۔ وہ نیچے قالین پر بیٹھی تھی، بیڈ کی سائڈ سے ٹیک لگا کر اس نے اپنی ٹانگیں قالین پر پھیلائی ہوئی تھی۔ ایک بڑی سی بوتل اس کے سامنے دری تھی، جبکہ ادھر بھرا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر کوئی تاثر اجاگر نہیں ہوا تھا۔ میں بھی اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ آج تو عیاشی ہو رہی ہے، میں نے مزاحیہ لہجے میں گفتگو کی ابتدا کی۔ اس نے ایک ہلکا سا گھونٹ بھر کر پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ کل واپسی ہے، سوچا الوداعی ملاقات کر لوں۔ ہو گئی ملاقات، اب تم جا سکتے ہو۔ اس کے لہجے میں بھرپور اجنبیت درکار ہوئی تھی۔ جینی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہاں تو اتنی محبت کی دعوے دار اور کہاں اتنی بیزاری کی 2 گھڑیاں کی گفتگو بھی گوارا نہیں؟ ہاں نہیں ہے گوارا تو، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرا نام کیپٹن جینیفر ہینسلے ہے، جینی نہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، اتنا لمبا نام تو خیر میں نہیں لے سکتا۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ ہاں، تم چیز ہی کیا ہو؟ ایک 3rd کلاس پاکی فوجی، ایک سپاہی؟ تم میرا پورا نام کیوں نہیں لے سکتے؟ سنائپر کورس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم تمیز ہی کھو دو، سینئر جونیئر کی۔ اس کے لہجے سے صاف محسوس کیا جا سکتا تھا کہ وہ اس وقت نشے میں تھی۔ اس کی بدتمیزانہ گفتگو مجھے عجیب لگ رہی تھی۔ جینی، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے نرم لہجے میں دریافت کیا۔ میں کہہ رہی ہوں میرا پورا نام لو، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اس نے الٹے ہاتھ سے میرا گریبان تھام کر بدتمیزی سے پوچھا۔ اچھا یہ گلاس مجھے دو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے بھرا گلاس لینا چاہا۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے دھاڑی، نفرت ہے مجھے تم سے، تمہاری صورت سے اور تمہاری عادات سے۔ میں کہہ رہی ہوں دفع ہو جاؤ۔ ادھر میری طرف دیکھو جی۔ میں نے اس کا نام مزید مختصر کرتے ہوئے اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ چھوڑو مجھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے کندھے میری گرفت سے آزاد کرائے۔ میں نے زبردستی اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر کمرے کے کونے کی طرف اچھال دیا۔ تمہاری یہ جرت! اس نے میرا گریبان تھامنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میں نے اس کی گرفت سے اپنا گریبان چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ چند لمحے گہرے سانس لیتی رہی اور پھر ایک دم میرا گریبان چھوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی سسکیوں سے کمرے کی فضا گونج اٹھی تھی۔ میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مجھ سے علیحدہ ہو کر وہ اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ ملنے کیوں نہیں آئی؟ میں اس کا ہاتھ تھام کر مسکرایا۔ ایک دھوکے باز، آوارہ اور فراڈی لڑکی سے یہ پوچھنا ہی فضول ہے۔ میں بے شک تمہیں دھوکے باز کہتا رہا ہوں، مگر دل سے کبھی ایسا نہیں سمجھا، اور معاف کرنا، جس کو دھوکے باز سمجھا جاتا ہے اس کی کسی بات پر یقین نہیں کیا جاتا۔ کیا میں نے کبھی تمہاری کسی بات سے انحراف کیا ہے؟ سوائے ایک بات کے، اور وہ بھی بقول تمہارے، تم نے دل سے کبھی نہیں کہا۔ جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ سسکی؟ جھوٹ کیوں؟ اگر ایسا ہوتا تو میں تمہیں ملنے ہی کیوں آتا؟ کل اور پرسوں کیوں نہیں آئے؟ وہ شکوہ کیوں نہ ہوئی؟ میں شرمندہ تھا کیونکہ رستے میں تمہاری کافی بے عزتی کر چکا تھا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے صریحاً جھوٹ بولا۔ زی پلیز تم نہ جاؤ۔ میرے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے وہ گڑ گڑائی۔ میں ہنسا۔ ویسے اتنی شراب نوشی اچھی نہیں ہوتی، بندہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے۔ میں نشے میں نہیں ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں زی۔